अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपके मेज़बान महविश चौधरी। हमेशा की तरह ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं नाज़रीन। जैसे आप सब जानते हैं कि हम जो हमारे इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़, उन पे हम डिस्कशन करते हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं। यकीनन जब नए साल की बात करते हैं, 2023 जैसे आगाज़ हो चुका है, बहुत सारी नई उम्मीदों के साथ, नई उमंगों के साथ इस साल को हमने वेलकम किया और उम्मीद करते हैं कि 2022 में जिन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ा, 2023 में उनको हम रिपीट ना करें। आज के टॉपिक में नाज़रीन जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ना सिर्फ 2022 में बल्कि काफ़ी सालों से आप कह लें कि हमें इसका सामना करना पड़ा है। महंगाई की बात करें, हर इंसान महंगाई का रोना रो रहा है। वजह क्या है? मुआशी बहरान। जब नाज़रीन हम अपने मुल्क पाकिस्तान को देखते हैं, ज़रूरी ममालिक में हमारा शुमार होता है, ज़राअत हमारी बैकबोन की हैसियत रखती है। यूथ की बात करें, हमारा कीमती सरमाया हमारे पास मौजूद है। ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमारे मुल्क में हमारे पास नहीं हैं? क्या हम उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, उसका जो मसला है, वो हमें काफ़ी हद तक जो है वो संगीन दिखाई दे रहा है। वजूहात क्या है? क्यों हम इस मसले पे काबू नहीं जो है वो कर पा रहे? आए दिन हम ख़बरों में देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, महंगाई का जिन बेकाबू होता हमें दिखाई देता है। आए दिन हम सुनते हैं कि मुल्क का दिवालिया होने वाला है। आए दिन सुनते हैं कि ये मौसमी बहरान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैशत को हम बेहतरी की तरफ नहीं ला पा रहे। इसके पीछे बुनियादी बेसिक वजूहात क्या हैं, उन पे आज हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि किस तरह हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए ना सिर्फ हुकूमत के ऊपर, हुकूमती सतह पे सारा मलबा ना डालें कि हुकूमत ने बेहतरी की तरफ लेकर आना मैशत को, बल्कि इसमें हम इस मुल्क की पहचान है, इस मुल्क का हिस्सा हैं, इस मुल्क की फ़लाह बहबूद के लिए, इस मुल्क की कामयाबी के लिए, तामीर व तरक्की के लिए हम सब ने अपने रोल प्ले करने हैं। तो कैसे हुकूमत के साथ साथ एक आम शहरी, एक मुआशरे का हर फ़र्द जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है और ये जो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशरी सूरत हाल जो कि हमें वाकई एक बहुत बड़ा मसला दिखाई दे रहा है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे कम किया जा सकता है, मुआशरी बहरान से किस तरह ख़ुद को निकाल सकते हैं, इन तमाम तो चीज़ों पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनकी जानिब बढ़ती उनका तारुफ़ करवाती हूँ। नाज़रीन, आज के तीनों मेहमानों की अगर बात करूँ, माशाल्लाह से नो डाउट उनकी जो खिदमात हैं वो आप लोग देखते रहते हैं। हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में जो है वो हमें गाइड करते हैं, हमारे रहनुमाई फरमाते हैं। और आज का टॉपिक तो एक संगीन मसला है, एक संगीन इशू है, तो यकीनन आज भी हमें इनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। हमारी आज की पहली मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप सोशल वर्कर हैं, मलिहा अहमद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपका शुक्रिया बुलाने का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उनके साथ हमारे अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा है, यकीनन उनकी खिदमत देखें तो आपको सोसाइटी में दिखाई देती हैं। ये आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में हमें गाइड करते हैं। चूँकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अहमद सगीर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा है, मैशत की बात की तो यकीनन माहिर मुआशियात का होना ज़रूरी है, जो कि हमें बेहतरीन तरीके से बता सके कि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है वो मुआशी लिहाज से कैसी है। ये बताने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है उमैर रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच। मलिहा, आप ही से आगाज़ करते हैं। कैसे देख रही हैं 2022 की? अगर मैं बात करूँ, चूँकि नए साल का आगाज़ हो चुका है, आज हमारा सेकंड प्रोग्राम है, थर्ड प्रोग्राम है हमारा, तो क्या देख रही हैं आप 2022 की? अगर मुआशी लिहाज से हम बात करें तो कैसा रहा, और 2023 का चूँकि आगाज़ हो चुका है, तो कैसे देख रही हैं आप पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को ख़ासकर? जैसे तो 2022 का आगाज़ था तो उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी कि बेहतरी हो रही है। हाँ। लेकिन अच्छा, हर इंसान पूरी उम्मीद था कि 2022 में कुछ बेहतर होगा, बेहतरी की तरफ आएंगे। और जैसे कि मतलब कि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर भी काम करती हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ जो पॉजिटिव एक फीलिंग आ रही थी। लेकिन जैसे ये हमारे चेंजेस आए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, तो उसके बाद से तो इतना नेगेटिव हो चुकी हूँ कि मतलब कि इवन आई थिंक कि अब हमें गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, यानी अब अपनी मदद आपके तहत ही खुद को भी और इस मुल्क को भी बेहतर करना, क्योंकि हमें स्पेशली ये बात जब अब एक क्लियर हो चुकी है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है, पॉजिटिव मतलब कि फ़िलहाल आप अगर देखें तो इवन क्या डिसीजन मेकिंग पे भी या हर चीज़ के, हर इदारे के लिहाज से हम देखें
تو ایک نیگیٹو رپورٹ ہر وقت سن تو ریئلی میں نے تو اپنے گھر سے نیوز بند کر دیا کیونکہ جب ہمیں اپنا سروائیول خود ہی کرنا ہے اور ایون کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے کنٹری کا بھی اپنے ملک کا بھی سوچنا ہے کہ ہم نے چھوڑ کر بھی نہیں جانا کہ اگر ہم چھوڑ جائیں گے تو پاکستان ہی ہماری پہچان ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں ہم پاکستانی، اس میں ہم اپنے ہماری پہچان ہوگی، ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہ پھر ہمیں اب اپنے لیول پہ کرنا ہے اور یہ ہی آئی تھنک سو ایک بیسٹ اپروچ مجھے لگ رہی ہے کہ 2023 میں اگر ہم فالو کریں کہ ہم گورنمنٹ کو آپ ایک بالکل نیگیٹو کر دیں، مائنس کر دیں اپنی زندگی میں سے. یعنی اب اپنی مدد آپ کی تحت اس پہ آگے چل کے بھی ہم بات کریں گے کہ اسپیشلی خواتین کے حوالے سے آپ سے میں جانوں گی کہ وہ کیا رول پلے کر سکتی ہیں 2023 کے اندر یا پاکستان کی اس معاشی صورتحال کو بہتری کی طرف لانے سے. احمد صغیر صاحب، آپ کی تو یقیناً ہر خبر پہ نظر ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں 2022 کے جیسے میڈم نے کہا یہ تو کافی مایوس جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 2022 میں اگر پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو ہم 2023 میں اگر لے کر آئیں تو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، یا اگر ابھی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں مہوش، بات یہ ہے کہ اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ملک آگے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، پیچھے کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے. فی الحال جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں مہنگائی کا آپ تناسب دیکھ لیں باقی دنیا کی نسبت. ہمارے ہاں پہلے ٹھیک تھا لیکن یکایک جو ہے ایسا پتہ نہیں کون سی آفت آئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی چلی گئی. بالکل، ابھی تو کہا جا رہا ہے مزید مہنگائی بڑھے گی. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عام آدمی کا جو ایک پر کیپٹا انکم ہوتی ہے دنیا میں، جب پر کیپٹا انکم بنائی جاتی ہے تو وہ اس حساب سے بنائی جاتی ہے کہ وہ جو پہلی تنخواہ لے گا اس میں وہ اپنی جو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کو خرید سکے. مثلاً یہ ہے کہ وہ ایک فلیٹ کا کرایہ ادا کر سکے، وہ اپنی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ خرید سکے، ایک کچن کا سارا سامان انکلوڈنگ برتنوں کے ساتھ، اور وہ ایک میٹرس لے سکے، ایک چھوٹا سا بیڈ لے سکے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو سامنے رکھ کے، ایک آدمی کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کے اس کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہے اور ڈیزائن کی جاتی ہے. لیکن کیا پاکستان کے اندر جو پر کیپٹا انکم ہے 10-15 ہزار روپے جو آپ دیتے ہیں، کیا آپ 15 ہزار روپے میں کیا گھر کا کرایہ بھی دے سکتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے نہیں، بالکل نہیں. آپ تو 15 ہزار میں گھر کا کرایہ کیا بل نہیں پے کر سکتے؟ تو آپ جو ہے 15 ہزار روپے اپنے فکس آمدنی رکھ کے اور آپ نے کو تیر مار دیا. ایسے پچھلے سال کی اگزامپل میرے سامنے ایک آفس بوائے آپ کہہ لیں جس کی سیلری 15-20 ہزار ہوگی زیادہ یا 18 ہزار، یہ مطلب 20 ہزار سے اوپر بہت مشکل ہے کہ ہو. اس سے جو گھر کا بل تھا 21-22 ہزار تھا. اب وہ بل دے گا جو کہ ناجائز ہے. مہوش، ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، مجھے اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں 20 ہزار روپے پہ کرائے پہ پورشن لے کے دکھا دیں، نہیں ملتا. 50 ہزار، 60 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ روپے تک یہاں پہ لاکھوں کی بات کریں، لاکھوں کی بات ہے. تو یہاں پہ تو آپ فلیٹ میں نہیں آپ رہ پا رہے، تو کس طرح سے لوگ جئیں گے؟ یہاں پہ تو مارو ماری ہونے والی. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم جس طرف جا رہے ہیں نا، یہ کوئی اچھے علام نہیں ہیں. یہاں پہ بہت بری جو ہے وہ سچویشن ہو جانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے یعنی کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. مطلب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ ہوگا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرچ پر دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین، انتہائی اہم ٹاپک آج کا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال، موجودہ جو معاشی صورتحال اس پہ بات کی جا رہی ہے. لیکن کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں بگاڑ دکھائی دے رہا ہے. ہمارے مہمان بھی فرما رہے ہیں، لیکن اس صورتحال سے نکلنا ہوگا، اس پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آج ہم ڈسکشن کا حصہ بنیں گے. جی احمد صاحب، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ اچھا فیکس آمدنی کو چھوڑیں، آپ ذرا باقی چیزوں کی طرف آ جائیں. کیا آپ کے ملک میں ہم نے ایک جو تناسب ہوتا ہے اور ایک جو بیلنس ہوتا ہے
جو یونیورسٹیز کے اندر سے جو لوگ نکل رہے ہیں, جو بچے نکل رہے ہیں, وہ اور پھر ان کے لیے جو آپ نے جابس کریٹ کرنی ہے اس کے درمیان میں کوئی کہیں پہ کوئی موجود ہے, کوئی توازن موجود ہے, تو اس کا بھی جواب انکار میں ہے. سو نتیجہ کیا ہے, ہم ایک فوج ہے نوجوانوں کی, جو بے روزگاروں کی فوج جو ہے وہ بنائے چلے جا رہے ہیں. ہم نے کہاں کھپانا ہے, کہاں لے کے جانا ہے ان کو. الٹیمیٹلی جب ہم ان کو نوکری نہیں دیں گے تو وہ کیا کریں گے, یا وہ ڈرگس کی طرف جائیں گے, منشیات استعمال کریں گے, فرسٹریشن کی طرف جائیں گے, یا کوئی جرم کریں گے. اچھا, اب نوکریاں اتنی ہی ہیں بلکہ اس سے بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ کی اکانومی جب شرنک ہوتی ہے تو اس سے جابس پیدا نہیں ہوتی بلکہ جابس کم ہوتی ہیں. جو پہلے سے نوکریوں میں تھے آپ ان کو نکالے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اور چیز دیکھیں ذرا, ہم ایک ایگریکلچر ملک ہے, ہم نے بڑا زوم ہے اس بات کا کہ ہم پتہ نہیں دنیا میں کون سے تیر مار چکے ہیں ہم نے جناب زراعت کے اندر. اور بھائی آپ زراعت کے اندر آپ نے یہ تیر مارے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر گندم نہیں ہوتی, آپ کے ملک کے اندر چاول آپ کو باہر سے منگوانا پڑتا ہے, آپ کو چینی باہر سے منگوانی پڑتی ہے, ٹماٹر باہر سے منگوانے پڑتے ہیں, پیاز آپ کے ملک میں ختم ہو جاتا ہے, آپ کو باہر سے منگوانا پڑتا ہے. یہ آپ ایگریکلچر ملک ہے, آپ کے یہاں پلاننگ ہی نہیں ہے نا. آپ ایک شتر بے مہار قسم کی آپ کی حکومت ہے, نہ اس حکومت کا سر پیر ہے, نہ آپ کے جو نیچے بیٹھ کے جو ہے وہ جو پلاننگ کرنے والی ہے ان کا کوئی سر پیر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, نالائکوں کی ایک فوج ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سیاستدانوں سے لے کے بیوروکریٹس تک, ایوری بڈی از اے نالائک. ہر بندہ ایک ایسا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا ہمیں سمجھ نہیں آتی اس ملک کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. عمیر رضا صاحب, یقیناً جس سے احمد صاحب نے فرمایا کہ مؤثر حکمت عملی, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. ایگریکلچر ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے. کیسے ایگریکلچر ہم ممالک میں ہیں کہ وہ چیزیں جو اپنے ملک میں ہم ان کو پیدا کیا جا سکتا ہے, اگایا جا سکتا ہے, وہ ہمیں باہر سے منگوانی پڑی. اس سے بھی بڑا کوئی لمحہ فکریہ ہوگا ہمارے لیے. لیکن یہ تو سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ اتنے سینسٹیو موضوع کو آپ نے چنا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان پروڈکٹیو نیشن ہے. ہم لوگ کسی بھی معاملے میں پروڈکٹیو نہیں ہے. جو ان پروڈکٹیو ہوتا ہے وہ پھر غریب بھی ہوتا ہے, اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں. اچھا, پھر ہمارا ایک اور جو سب سے بڑا پرابلم آپ دیکھ لیں کہ اکنامک سٹیبلٹی جڑی ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. اگر آپ پولیٹیکلی انسٹیبل ہیں تو الٹیمیٹلی آپ نے اکنامکلی انسٹیبل ہونا ہے. اور ہم لوگ ہائپر پولیٹیسائز سوسائٹی ہیں. ہم لوگ ہر ٹائم پولیٹیکل ڈسکشن, پولیٹیکل بحث کے اندر رہتے ہیں, اور ہم ایون اکنامک کرائسس کا بھی ذمہ دار, تمہاری وجہ سے ہوا, تمہاری وجہ سے ہوا, دوسرے وہ بلیم گیم, ہم اس کے جو حقیقت ہے اس کا ادراک نہیں رکھتے ہیں. اور یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا جو آپ نے ایگریکلچر کی بات کی ہے, کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں ہم نے 10 ارب ڈالر کی امپورٹس جو ہے نا وہ ایگریکلچر ایڈیبل پروڈکٹس کی ہیں, ویٹ کی ہے, ہم نے دالوں کی ہے. وہ چیزیں جو ہمارے یہاں پہ پروڈیوس ہو سکتی تھی, اور ان پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے ہم جو ہے اس کو جو ایکچوئل جو باقی دنیا اس سے پیداوار لے رہی ہے, ہم وہ لینے سے قاصر ہیں. ہم اپنی جو ایون ہماری جو زرخیز زمین جو ایگریکلچر لینڈ تھی اس کو ہم کنورٹ کر کے اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک بہت بڑا جال بنا رہے ہیں. اور ہمارے پاس اب الٹیمیٹ آبجیکٹ اس کا یہی حل بچتا ہے کہ ہم اپنی اس پروڈکٹیوٹی کو انکریز کریں. ادروائز یہ جو بیسکس ہماری تھی, ہمارے پاس دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام جو موجود ہوتے ہوئے بھی ہم ایک بڑا حصہ امپورٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کے اوپر جو ہے بہت زیادہ برڈن بن رہا ہے. بولیے صبا. جی, ایک چیز ایڈ, آپ نے مجھے کہا کہ میں مایوس ہوں. دیکھیں میں مایوس نہیں ہوں. دیکھیں اللہ, ہم بحیثیت مسلمان مایوسی کا حکم نہیں ہے. میں یہاں پہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو مطلب کہ ایون کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں تو میں کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے اس میں نہیں بات کری. لائک جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی نا, تو کوئی لوگوں میں علم نظر آتا تھا, کوئی نالج نظر آتی تھی. آپ کسی بندے سے بات کرتے تھے نا, وہ آپ کو دلیل کے ساتھ سیٹسفائی کرتا تھا. اب گورنمنٹ اور جو ہماری پبلک ہے نا, اس کے اندر ایک بہت ڈفرینس آ گیا ہے. ٹھیک ہے, دا مین تھنگ از کہ جو گورنمنٹ اوپر بیٹھی ہے نا, اس پہ عوام ٹرسٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اینڈ اور وہ وداؤٹ لاجیکلی, ٹھیک ہے, بغیر دلیل کے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 22 کروڑ عوام جو ہے نا گونگی بہری اندھی بن کر جو ہے نا بس ہمیں یس کر دیں. وہ ہم سیاسی اس میں جانا نہیں چاہتے, لیکن اگر دیکھا جائے تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ گھسیٹتی عوام کو. یہ بیچ میں عوام رہی ہے. معیشت ڈپینڈ گورنمنٹ پہ کرتی ہے نا, اور عوام گورنمنٹ لانے والے بھی تو ہم ہیں نا. نہیں, ہم نہیں ہیں. یہ والی ہمارے ووٹوں سے آئی ہے نا. نہیں, یہ نہیں ہمارے ووٹوں, یہ تو ہمیں ووٹ دینے کا حق ہی نہیں دے رہے نا. یہ تو جب ابھی ایون آپ نے دیکھا بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے کیا کیا, تو نا یہ تو وہ گورنمنٹ ہے جو مسلط ہو گئی ہم پر. اچھا,
تو اس لیے یہ تو مطلب کہ بات میں آپ سے کہوں گی میں مایوس نہیں ہوں، لیکن میں اپنے ملک میں اپنی جو اوپر ہمارے حکمران بیٹھے ہیں نا ان کو دیکھتے ہوئے یہ تو ایک وہ سیاسی گفتگو ہو جائے گی، ہم سیاست کو بالکل وہ نہیں کر رہے، ہم سیاست کی طرف ایگزیکٹلی بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر سیاست کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایک الگ ٹاپک جو ہے وہ چھڑ جائے گا۔ ہم پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم بات کریں، اس میں ہم سب کی ذمہ داری آتی ہے، اس میں ہم سیاست کی دیکھیں تو ایک اپنا رول ہے، اگر ملیحہ کو دیکھیں تو اس کا اپنا رول ہے۔ تو اگر میں خواتین کے اس وقت بات کروں تو خواتین کس حد تک جو ہے وہ اپنے رول پلے کر سکتی ہیں پاکستان کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتری کی طرف لانے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ہماری پاپولیشن کی جو وہ ہے پرسنٹیج وہ ہے ہی فیمیل، مطلب کہ ہماری یوتھ ہے، ہماری خواتین ہیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کرائسس سے بغیر عورتوں کو اپنے ساتھ میں لائے تو ہم نکل آئیں؟ کبھی بھی ایسا آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش کو اور انڈیا وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو گھر اسپیشلی خواتین جو پڑھی لکھی ہیں نا ان کو یہ کہہ کے باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ جی آپ گھر بیٹھیں بچے دیکھیں کام نہ کریں، ہم کر رہے ہیں نا، نہیں، ان کو میرا خیال سے باہر نکلنا چاہیے، اور اگر وہ اپنے لیے ان کو نہیں ضرورت تو وہ کم از کم جن کو ضرورت ہے اور ان کے پاس کوئی ہنر ہے ان کو وہ سکھائیں اور جا کے اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں، بجائے اس کے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں نا نیگیٹو اور ڈپریسو اس میں ڈپریشن میں جانے کی بجائے وہ باہر نکلیں، اور اگر وہ اپنے لیے ان کے لیے پاس وہ ایک بات ہے کہ اگر آپ کا پیالہ بھرا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس میں سے دوسروں کو تھوڑا تھوڑا دینا شروع کریں تاکہ ہمارا ملک اس حالات سے جو ہے نا بحران سے جلدی نکل آئے، ساتھ لے کر بحران سے جلد از جلد نکل آئے۔ جی احمد صاحب کیا کہیں گے کہ اس طرح شیئرنگ کیئرنگ یہ ہمیشہ سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خواتین کی بات کی، نو ڈاؤٹ خواتین اب سوسائٹی میں نکل رہی ہیں، سروائیو کر رہی ہیں، اس کے بعد کون سے ایسے معاشی مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں اور ہم آگے جانے کی بجائے واپس زیرو کی طرف جا رہے ہیں؟ مہوش پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی عام فہم بات کی جاتی ہے کہ عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے ہیں اور ان کے ساتھ گاڑی چل رہی ہے معاشرے کی گاڑی، بھائی ایک پہیہ آپ نے اتنا سا بنایا ہوا ہے، ایک پہیہ اتنا بڑا بنا دیا، اب آپ گاڑی کیسے چلا سکتے ہیں؟ حد ہے نا، عجیب سے کوئی لاجک ہی نہیں نا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ گوئی عورت کی عادی رکھی ہوئی ہے آپ نے، بات اس کی پوری نہیں سنتے آپ، ٹھیک ہے، اختیار اس کے پاس کوئی نہیں ہے، گھر کے اندر آپ اس کو مارتے پیٹتے ہیں، ظلم و تشدد اس پہ ہو رہا ہے، وہ بیچاری باہر آتی ہے اپنے حق مانگنے کے لیے تو آپ اس کے جو ہے وہ اس کی جتنی یہاں پہ اس کی درگت بنتی ہے اس کو ٹکے ٹکے کی عورت کا آپ القاب دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بات کرتی ہے تو آپ اس کو جو ہے ایک ماڈرن عورت کہہ کے اس کی جو آپ اس کے بخیے ادھیڑ دیتے ہیں آپ، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ عورت کو حقوق دینا چاہتے ہیں، اور ہم نالائق، میں آپ کو بتاؤں منافق لوگ ہیں، ہم اول درجے کے منافق لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے ہاں لوگوں کی ایک اوورآل ایک تھاٹ یہ ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ اپنی عورت کو سب سے زیادہ پروٹیکٹیو کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے اور جو دوسرے کی بیٹی میرے گھر آئے گی تو میں اس کو دھیلا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور جو وہ ساتھ لے کے آئے گی وہ بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کے آگے توڑ دیں گے۔ یعنی اس قسم کی ہم سوسائٹی ہیں، من حیث القوم ہم کرپٹ لوگ ہیں، اور اس کرپٹ سوسائٹی کے اندر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ یہاں پہ خواتین کو حقوق دیے جائیں گے؟ یہاں پہ تو خاتون کو مار دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کبھی کہیں پہ آپ اس کو جو ہے وہ آنر کلنگ عزت کے نام پہ آپ اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، یہاں پہ آپ مختارہ مئی کے ساتھ کیا کیا آپ نے، اور کون بولا تھا وہاں پہ مظفر گڑھ کے اندر جو ہے وہاں پہ ریپ کرتے ہیں، گینگ پورے کا پورا اکٹھا ہو جاتا ہے، پورے کا پورا علاقہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے سے بچے کو بیاہ دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرتا ہے پھر یہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر ہم جو ہے وہ اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یقین کریں ہم ایک ایسی شتر بے مہار اور اتنی اپنے ذاتی مفادات کا سوچنے والے ہیں، ہم سب بات کو آگے بڑھائیں گے، بریک کی جانب بڑھنا، ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین آج کا ٹاپک جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ یقیناً کافی حد تک بگاڑ ہے، لیکن بہتری کی جانب کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، کون سے وجوہات ہیں جن کو ہم
آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے, پہچان نہیں پا رہے, سمجھ نہیں کر پا رہے, یا ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا, کون سے ادارے ہیں جو اپنے ذمہ داری کو بر وقت نہ سمجھتے ہوئے اپنے رول نہیں پلے کر پا رہے, جس کی وجہ سے اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے وہ کافی خاصی حد تک ہمیں جو ہے وہ سنگین دکھائی دے رہی ہے. اسی پہ ہم بات کریں. جی احمد صاحب, آپ ہی سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے, کون سی بنیادی وجوہات ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ پا رہے اور وہ یہ معاشی بحران کا سبب بنتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں محمد, سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کہاں کہاں لیک کرتے ہیں, اور انسان کے بچے بن کے اپنے جو ہمارے اندر کمی ہے اس کو دور کرنا ہوگا. آپ اوپر ذرا دیکھ لیں, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, ہم کوئی کسی ایک خاص حکومت کی بات نہیں کرتے, لیکن کس حکومت نے عوام کا سوچا آج تک؟ کوئی بھی حکومت عوام کا نہیں سوچتی, صرف اپنا سوچتے ہیں, اپنے بچوں کا سوچتے ہیں, اپنی نسلوں کا سوچتے ہیں, نہ عوام کا سوچتے ہیں, نہ عوام کے بچوں کا سوچتے ہیں, نہ اس ملک کی اگلی نسلوں کا سوچتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ چند خاندان ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, چند خاندان ہیں جو امیر ہیں, چند خاندان ہیں جو سیاست پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, چند خاندان ہیں جنہوں نے باقی محکموں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ سیکٹری کا بیٹا سیکٹری بنے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ ایم این اے کا بیٹا ایم این اے بنے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ وزیر نے وزیر ہی پیدا کرنے ہیں؟ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر کا بیٹا پرائم منسٹر ہوگا؟ اس ملک کے اندر یہ بھی ہوا ہے کہ باپ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, پتر وزیر اعلیٰ. ہاں تو کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں, شہباز شریف صاحب کا بیٹا جو ہے وہ حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے, اور اس کو آپ نے ذرا سا ہلایا تو باپ کی دم پہ پاؤں آ جاتا ہے. یہ عجیب سا ملک ہے نا. اچھا, باپ جو ہے وہ صدر تھا, اب وہ چاہتا ہے کہ پتر وزیر اعظم بن جائے, ماں جو ہے وہ بھی وزیر اعظم. یہ کہیں لکھ دیا ہے, یہ کسی صحیفے میں آ گیا ہے کہ اللہ سے اوپر سے جو ہے اتار کے بتا دیا کہ آپ نے یہی کرنا ہے. اور بھئی عام آدمی کو بھی تو آنے دو, کو خدا کا خوف کرو, ان لوگوں کے اوپر تھوڑا سا رحم کرو. کیوں چاہتے ہو کہ یہ ملک ان کو اپنے مارنا, ان کو قبروں میں اتارنا زندوں کو؟ اس ملک کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا, اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, ریوزٹ کرنا پڑے گا, ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا پڑے گا اپنے ساتھ, پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور جب تک یہ نہیں کریں گے محوش, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایسی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں, اور تاریخ جو ہے نا وہ دامن پہ لگی راکھ کی طرح اس کو جھاڑ کے ہوا کا رزق بنا دیتی ہے. سو اگر تو ہوا کا رزق بننا ہے اپنے, پھر تو ٹھیک ہے چلتے رہیں. آلریڈی آپ نے آدھا ملک کھویا ہوا ہے, آلریڈی آپ کے ملک کے اندر جس قسم کے حالات چل رہے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جائیں گے. بھائی دیکھیں, یہاں پہ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, یہاں پہ لوگوں کو پہننے کو نہیں مل رہا, یہاں پہ لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی, یہاں پہ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, بچوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, تعلیم نہیں مل رہی, یہاں پہ لوگوں کو جو ان کے بنیادی مسائل ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہے. یہ کسی دن نکلیں گے, یقین کریں پارلیمنٹ کا رخ کر لیں گے اور یہ دیواریں گرا کے آ جائیں گے. اور یہ ڈرے اس انقلاب سے, ڈرے اس وقت سے جس وقت لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ آج ہم اپنا حق لے کے رہیں گے, پھر کوئی اصلاحات, کوئی ریفارم جو ہے ان کو نہیں روک سکتی. اور یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلاب ایسے ہی آئے ہیں. بالکل. عمر صاحب, عام عوام کی بات کی جا رہی ہے, انہی حکمرانوں کو یہ عوام ہی تو لے کر آتی ہے. جب عوام کو تمام تر مسائل جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں تو کیوں اس پہ آواز نہیں اٹھاتے؟ دیکھیں, ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عوام نے لیڈرشپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو بھی لیڈرشپ موجود ہے, یا جو پاسٹ میں رہی یا ابھی بھی موجود ہے, وہ سب اپنے ذاتی مفادات کے گرد گھوم رہے ہیں. وہ عوام کو اس کے جو ایک اس کا بیسک حق ہے اس کو دلانے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ وہ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا ادراک بھی نہیں ہے عوام کو, ان کا نالج وہاں پہ نہیں ہے, ان کی ایجوکیشن ایسی نہیں ہے, نہ ہمیں ایسا کچھ پڑھایا جاتا ہے, نہ ہمیں ایسا سکھایا جاتا ہے کہ ہم خود اپنے لیے آواز اٹھا سکیں, یا ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے فرنٹ فٹ پہ لا سکیں. یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہو رہا ہے, جیسا چل رہا ہے چلنے دیں, جیسا چل رہا ہے, اور جو ہمیں کہہ دیا گیا, جو ہمیں بتا دیا گیا, ہم نے بس اسی کو فالو کرنا ہے, ہم نے اپنے دماغ سے نہیں سوچنا. ہماری لیڈرشپ, اگر دیکھیں نا, ایک سمپل سی مثال ہے, پچھلے دنوں میں ایک واقعہ گزرا جب وہ ARY کے جو اینکر تھے جن کو مرڈر کیا گیا. اب پوری عوام نے ان کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ جی آپ سو موٹو ایکشن لیں. سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لے لیا. لیڈرشپ نے عوام کو اس کے اوپر لگایا. یہی عوام سپریم کورٹ کو اس بات پہ خط نہیں لکھتی کہ جی اوپن مارکیٹ سے آپ ڈالر کی پرچیز کے اوپر پابندی لگا دیں, آپ جو ہورڈنگ ہو رہی ہے آپ اس کے اوپر پابندی لگا دیں. وہ اپنے حقوق کے لیے نہیں چلتی. نہ لیڈرشپ اس کو یہ کہتی ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر کام کرو, وہ صرف اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے اس کو
استعمال کرتی ہے اور وہ لوگ ہم لوگ میجورٹی جو ہیں وہ اس کے پیچھے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. ملیح صاحب یقیناً جیسے بات کی احمد صاحب نے عمیر صاحب نے پرابلم ہم سب کو پتہ ہے کہاں پہ آ رہی ہے اور ہم یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو ہم ختم کس طرح سے کر سکتے ہیں. عوام کو ایجوکیشن کے تھرو جو ہم آج کل ڈگریوں کی ریس کے پیچھے ہم نے ہماری جو 60% سے زیادہ یوتھ ہے اس کو نمبروں کے پیچھے ڈگریوں کے پیچھے یا ایسی جابس کے پیچھے لگایا ہوا ہے جس سے نہ صرف ان کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے بلکہ جو ملک کی تعمیر و ترقی ہے وہ بھی رک رہی ہے. تو ایسی عوام کو ہم کیوں شعور نہیں دے پا رہے؟ ایسی یہ ہمارے پاس ایک ایٹم بم کی حیثیت رکھتی ہے. اگر اکٹھی ہو جائے یکجا ہو جائے شعور ان کے اندر ہو تو کیوں نہ اس صورتحال کو وہ بہتر کر سکے. جی کل مہوش بہت افسوس کے ساتھ مطلب کہ آپ کس بات سے کہ ڈگریوں کا اور ایجوکیشن کا آپ کہہ رہی ہیں. کل میں ایک امیج دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک گراؤنڈ ہے فٹ بال ہے کہ کرکٹ گراؤنڈ ہے اور وہ فل اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیپشن لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیفا ورلڈ کپ نہیں ہے, یہ لوگ پنجاب پولیس میں بھرتی کے لیے آئے ہیں. وہ آئی تھنک سو لاہور قذافی اسٹیڈیم کی تھی. تو آئی تھنک مجھے لٹرلی ایک دم سے جھٹکا لگا. میں نے واقعی میں اس کو کر کے دیکھا کہ یار یہ اتنا زیادہ بندہ. تو آپ ایک بات یہ دیکھیں, ایک طرف میں آپ کو بات تو میرے فادر کی میں بات کرتی ہوں, وہ ہم بہت چھوٹے سے یا بھی ہم نے بیچلرز کیا سیکنڈ ایئر کیا تو وہ ہمیں صبح ایک تو ارلی مارننگ جگا دیتے تھے کہ کچھ بھی کرو ٹھیک ہے لیکن تم لوگوں نے ٹی وی نہیں لگانا یا اس سے تب اتنا تھا بھی نہیں ان چیزوں کا. اور دوسری بات یہ ایک چیز ہم نے اپنے فادر سے سیکھی, انہوں نے ہمیشہ کہا پیسے کے لیے نہیں کام کرو, بس اٹھ جاؤ کام کرو, اٹھ جاؤ کچھ بھی کرو. مطلب میرے بھائی ہیں تینوں نے کہا جاؤ تم جا کے کہیں پہ بھی تمہیں انٹرنشپ ملتی ہے کوئی کام ملتا ہے جاؤ کرو ٹھیک ہے, تمہیں اور کچھ نہیں ملتا, تمہیں منڈی میں کوئی چیز جا کے کرنے کو ملتی ہے تو جاؤ جا کے کرو. یعنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ایٹیٹیوڈ جو ہے نا پیرنٹس میں یہ بھی ختم ہو چکا ہے. میں نے لٹرلی میری اپنی میں نے آپ کو بتایا ہوا ایک انٹرپرینور ہب ہے تو میں نے وہاں پہ کتنے بچوں کو کہا کہ بھئی آپ آئیں میرے ساتھ انٹرنشپ کریں سیکھیں کام. تو وہ بچے ایگری بھی ہیں کرنے کے لیے لیکن پیرنٹس کا کیا ہے, پیرنٹس ان سے پوچھو پہلے پے کتنا کریں گے. The thing is کہ ٹھیک ہے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے, ہمیں پیسے سے بھی زیادہ ہارڈ ورک اور کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. ایون کہ ہم لوگ ہمارے میں نے لٹرلی میرا اپنا بیٹا بھی جیسے 5 میں تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا فیس دینی بہت مشکل ہو گئی ہے ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے اسی اسکول میں بیکاز وہ اسٹارٹ سے وہیں پہ پڑھا تو اگر آپ نے اسی اسکول میں پڑھنا ہے نا تو دین آئی نیڈ 100% ریزلٹ ٹھیک ہے. اور یو آلسو ہیو ٹو, اور آپ کو خود ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دوسرے پروڈکٹیو کاموں میں انگیج کرنا ہے. لیکن آج کل وہی ہے نا کہ ہم ایک اچھے اسکولوں میں تو ان کو ڈال دیتے ہیں 100% رزلٹ بھی مانگتے ہیں لیکن نمبروں کے لحاظ سے مانگتے ہیں. ہم ان کو احساس بھی نہیں دلاتے اور بچوں کو اچھا بزنس مین بننے میں پیسے کمانے کے لیے ہم ان کو بتا دیتے ہیں لیکن وہ پیسہ اپنی کریٹیوٹی سے کمانا ہے. پیسہ تب ہی کمائے گا نا. لائک آج کل کے پیرنٹس کا وہی والی بات ہے کہ وہ بچوں کو بہت زیادہ نا اسپون فیڈنگ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے. تو اگر ہمارا ملک اب معاشی طور پہ اتنا ہمیں سمجھ آ رہا ہے, بچے بھی نیوز کیونکہ سن رہے ہیں آتے جاتے حالات دیکھ رہے ہیں, لائک ہر گھر میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی اس پہ میری بات کرتے بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد آپ کی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین سچ پر میرے پر پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کا ٹاپک ناظرین جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یقیناً ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے, لمحہ فکرہ بھی ہے. پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. بہت ساری پرابلمس کا اس وقت ہمیں سامنا ہے اور یہ پرابلمز ایسی ہیں ناظرین جو کہ ہمارے خود کی کریٹ کی ہوئی ہیں. ان کو اس پرابلمس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں اس پہ ہم بات کریں. ملیح صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے, بچوں کے حوالے سے آپ بات کری تھی.
बस मैं यही तो मैं अपने बेटे को साथ साथ लाइक उसको थोड़ा सा एनवेलप्स बनाने सिखा रही हूँ, ये वो चीज़ें कि भी बेटा ये कल को ना आपको आगे आपके लिए एक हेल्पफुल एक मददगार साबित होंगे, आप कभी मायूस नहीं होगे, डिप्रेसिव नहीं होगे। इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, चाइना और जापान की लिटरली अभी भी उस दिन भी मैं न्यूज़ का एक प्रोग्राम देखी थी, तो उन्होंने कहा कि वो इससे ज़्यादा बदतरीन हालात में थे, जापान, जर्मनी, चाइना, लेकिन उन्होंने अपने आप को इससे किस तरह निकाला। और इसमें मैं माउजे का चाइना वाले जैसे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि उन्होंने उससे कहा कि भाई सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन एक चीनी ऐसी चीज़ है कि अगर हम सब छोड़ दें तो हमारा मुल्क दोबारा बहुत जल्दी से तरक्की कर सकता है। और इतना सा टुकड़ा था जो उनके पास ज़रूरी था, ठीक है, एक वो भी एक पहाड़ की चोटी पे था। तो वो मतलब कि आप इशफाक अहमद की बुक उसमें मैंने पढ़ा कि वो किस तरीके से वहाँ तक पानी पहुँचाते थे, वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, और कैसे वहाँ से उन्होंने एक प्रोडक्टिव लैंड बनानी शुरू की ज़रूरी। और हमारे पास वो सब कुछ एक वाफिर मिकदार में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या हम लोगों को अभी तक कदर नहीं, अभी तक हम लोगों को होश नहीं ठिकाने आ रहे कि हम अपनी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करें। बस अब यकीनन अगर अभी भी हमें कदर नहीं है, जो हमारे पास इतने ज़बरदस्त रिसोर्सेज हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उनका अभी भी बेहतर यूटिलाइज़ नहीं करेंगे और बस कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए जाएंगे और अपने मुल्क के ऊपर दबाव डाले जाएंगे, इस तरह तो हम कभी भी इस सूरत हाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं निकल पाएंगे और नहीं निकलेंगे, इसी में रहने के आदी हो जाएंगे। इन्होंने निकालना भी नहीं, ये निकालना चाहते हैं। ये मुझे बताएं, 1950 से लेके 2019 तक 22 दफ़ा आपने IMF से लोन लिया है और अभी 23वीं दफ़ा अभी फिर इनका मामला चल रहा है। मुझे बताएं, जो मुल्क 23 दफ़ा लोन लेके आज तक नहीं सीधा हो सका, वो 23,000 दफ़ा भी लेंगे आप सीधा नहीं हो सकते, इसलिए कि वो लोन जिस पर्पज़ के लिए लिया जाता है वो उस पर्पज़ पे लगता ही नहीं है। वो लोन क्यों लिया जाता है? वो लोन लिया जाता है, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगानी होती हैं, वो आता है इधर से है, वो सारे किकबैक्स में निकल जाता है, कमीशनों में निकल जाता है। अब लोन लेते हैं सड़क बनाने के लिए, सड़क का ठेका अपने बंदे को दे देते हैं, और वो घूम फिर के सरिया भी आपकी फैक्ट्री से जाता है, सीमेंट भी आपकी फैक्ट्री से जाता है, जो मशीनरी है वो भी आपके लोगों ने वहाँ पे लगाई हुई है, वो वापस इन्हीं के पास पहुँच जाता है। और फिर वहाँ से क्या होता है, आपकी कैपिटल फ्लाइट करता है और किसी और मुल्क में जाके एक और नई फैक्ट्री लग जाती है, कभी जद्दा में लग जाती है, कभी वो जाके यानी अवाम की तरफ वो जा ही नहीं, अवाम की तरफ तो जा ही नहीं रहा ना, इसलिए कि अवाम के लिए लिया ही नहीं जाता। अवाम के लिए जब लिया जाएगा लोन तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगेगा, फिर तालीम पे लगेगा, सेहत पे लगेगा। कितने % लोग हैं जिनको सेहत की यहाँ पे सहूलियात मुयसर हैं? जरा किसी को बीमार होकर दिखा दें, आपको अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिलेगा। अच्छा, और ये बीमार हो जाए तो ये सीधे लंदन जाते हैं, लंदन से नीचे रुकते ही नहीं है। जरा सी छींक आएगी अमेरिका पहुंच जाएंगे, जरा सी छींक आएगी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, जरा सी छींक आएगी किसी और मुल्क में जाके इलाज कराते हैं। और भाई इनको तो कुत्ते भी बाहर जाते हैं और बाहर जाके उनका इलाज होता है। तो अहमद साहब, जब आवाम के सामने ये सारी चीज़ें इतने सालों से क्लियर हो चुकी हैं तो क्यों बार बार फिर रिपीट? अवाम बेहिस है। ये वो अवाम है जिनको रोज सुबह से शाम तक जूते मारते रहे तो रात को कहेंगे कि हुजूर बंदे बढ़ा दें, जूते मारने वाले कम है, टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है, हमें जूते खाने में मसला नहीं है, हमें ये है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये ऐसी अवाम है। आप ऐसी अवाम से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये बेहिस, अपनी हालत खुद ही नहीं बदलना चाहती। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का, इनको ख्याल ही नहीं है। आप इनको, मैं कह रहा हूँ ना, इनको आप लाइन में लगा के ना रोजाना इनको चित्र प्लेट करें, इनकी जूते मारने शुरू करें। एहतियात जरूर करेंगे, लेकिन एहतियात जो है वो बंदे बढ़ाने पे करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि सर हमें खामखा सानू जुतियां मार दो, कदी जुतियां मार दो। इस कौम को आज तक मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन क्या किया है इस कौम ने? ये कौम जो है ये बड़ी बेहिस कौम है। ये इस कौम ने अपनी सारी गैरत जो है ना वो निकाल के पानी में डाल के पी लिया और ख़त्म कर दी। और वो बिल्कुल अब जो है, अब हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम कहते हैं अच्छा ठीक है महंगाई होगी, खैर है, अच्छा तेल इतना महंगा, पेट्रोल महंगा हो गया, किसी के कान पे जू नहीं रेंगी। बिल्कुल, पेट्रोल महंगा हुआ, मैं क्या समझ रहा था, मैं ये समझ रहा था कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कल मैं बाहर निकलूंगा, मुझे सड़क पे गाड़ियां कम नजर आएंगी, मुझे बाइक बंद हुए हुए नजर आएंगे, मुझे हालात इस तरह के नजर आएंगे कि जिसमें जो है वो लोग जो है, मैंने अगले दिन निकला हूँ तो बाइक पे बाइक चढ़ा हुआ है, गाड़ी पे गाड़ी लगी हुई है, बम्पर पे बम्पर चल रहा है, और किसी की कान पे जू नहीं रेंगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसलिए कि लोग जो है वो बेहिस हो चुके हैं, हमारी गैरत खत्म हो चुकी है,
हम ने धनिया पी लिया हुआ और बैठे हुए सुकून से हमने जो है ना बिल्कुल ठंडे ठार हो गए। कल मैंने वीडियो देखी है 1993 में, वो बच्चा कह रहा है कि नवाज शरीफ ने डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया है, तख्ती भी लगी है, लेकिन डिस्पेंसरी आज तक नहीं पहुंची। माय गॉड। और वो मतलब कि ये हालत, ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोन लिया जाता है, वो लोन तो वो पता नहीं कहाँ गया, वो डिस्पेंसरी के लिए जो लोन। यही बात उमर साहब, यही बात हो रही है जब आवाम के सामने है सारी चीज़ें, कोई ढकी छुपी नहीं है, देख रही है, वो बार बार कर्जे लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ लग रहे, आवाम के लिए वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे, आवाम सब देख रही है, सब जानती है, इसके बावजूद क्यों फिर आंखें बंद किए हुए? अच्छा, आपको क्या लगता है अवाम वोट देती है तो गवर्नमेंट सिलेक्ट होती हैं तो वो तो जो सिलेक्ट होना होता है, जिन्होंने आना होता है, वो तो डिसाइडेड होता है। यानी कि हमारी हालत नहीं बदलने वाली। हमारी हालत देखें, एक सिंपल सी बात है, जिस तरह अहमद साहब ने भी कहा कि हमारा कंजम्पशन बिहेवियर देख लें ना, हमारी फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। हम यहाँ पे 7 लोग हैं तो हम 7 के साथ ने अपनी गाड़ियाँ ड्राइव की होंगी, बाइक्स ड्राइव की होंगी, हमारे एटीट्यूड के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। आप इस मुल्क का अलमिया देखें कि हमने IPPs लगाए, हमने बाहर से इन्वेस्टमेंट्स करवाई, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। अब हमने उसका रिटर्न भी देना था उनको, हमने उनको कोई इंटरेस्ट पे करना था, कोई प्रॉफिट पे करना था। हमें क्या चाहिए था, हम अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करते जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होती, या हम अपना कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करते। हमने उसके अगेंस्ट क्या किया कि वो इलेक्ट्रिसिटी टोटल कंजम्पशन के ऊपर लगा दी, और कंज्यूमर का हमने बिहेवियर चेंज नहीं किया। जहाँ पे जिस घर में कोई AC नहीं था वहाँ पे एक AC लग गया, जिस घर में एक AC थी उस घर में 2 लग गए, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके वहाँ पे। और फिर गवर्नमेंट से हम कह रहे हैं जी हमें उसमें सब्सिडी दे। अगर गवर्नमेंट 80 रुपीज़ पे प्रोड्यूस कर रही है, हमें 36 पे दे रही है, वो एक जो है वो सर्कुलर डेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारा बिहेवियर, ये सारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है, एक एजुकेशन है, हमें अपने एंड के ऊपर अपना पार्ट तो प्ले करना चाहिए। हम कहते हैं यार मैं कर रहा हूँ, फला नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करता, ठीक है, यही बात एग्जैक्टली कि और कोई नहीं कर रहा तो मुझे क्या जरूरत है बोलने की, मुझे क्या जरूरत है, जैसे चल रहा है बस चलते रहे। तो यही हम सब एग्जैक्टली। अब आप ये देखें ना कि सिर्फ हम लोग ही एज अ कंज्यूमर इंपोर्टेड आइटम्स को बैन कर दें और इंपोर्टेड आइटम्स को यूज करना छोड़ दें, तो इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगी। हमारी जो टोटल GDP इंपोर्ट्स टू GDP है वो 25% है, और हमारी एक्सपोर्ट्स ओनली 9% है। हम 9% बाहर भेज रहे हैं और 25% अपनी चीज़ें ला रहे हैं। इवन अगर हम साथ में जो रेमिटेंसेज हमें आती हैं, लेट्स सपोज हमारी टोटल GDP जो है वो $350 बिलियन की है, उसमें से 25% जो है वो अराउंड 80 बिलियन का जो है हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट की फिगर है वो 30 बिलियन की है। अच्छा, जो हमें GDP बाहर से रेमिटेंसेज आ रही हैं वो भी 30 बिलियन आ रही है। अच्छा, जो बाहर से रेमिटेंस भेजने वाले हैं वो कोई 50 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तानी होंगे, ठीक है, और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की बाकी 22 करोड़ मिलके इतनी प्रोडक्शन दे रहे हैं कि वो 30 बिलियन की। मैं उस बात पे जाता हूँ कि हम लोग अनप्रोडक्टिव हैं, कि वो 50 लाख लोग या 1 करोड़ लोग उस प्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाके हमें 30 बिलियन की रेमिटेंस भेज रहे हैं, हम 22 करोड़ इस सिस्टम के अंदर से 30 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, टोटल हमारा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 60 बिलियन की होगी, हमारी इंपोर्ट्स 20 बिलियन की है, हमारा 80 बिलियन की है, हमारा 20 बिलियन का जो डेफिसिट है, ये हमारा टोटल इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसके गिर्द हमारा सारा इकोनॉमिक क्राइसिस घूम रहा है। इसी को पूरा करने के लिए हम कर्जे ले रहे हैं, इसी को पूरा करने के लिए हम जो है वो बाकी। आप इसके अलावा देखें कि हमारी गवर्नमेंट्स मतलब किस चीज़ के लिए दे रही हैं जी, 55 बिलियन PIA को दे दो। भी 5 एयरलाइंस पाकिस्तान में जो है वो ऑपरेट कर रही हैं, 4 उनमें प्राइवेट जो है वो प्रॉफिट में, और मोर और लेस वो इक्वल है, सबकी क्वालिटी सबकी जो है वो प्रोडक्ट एक जैसी है, फेयर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन वो सब प्रॉफिट में है। एक इदारा जो है वो लॉस कर रहा है और गवर्नमेंट उसको जो है ना वो फीड कर रही है। सेम इज विद द स्टील मिल, सेम इज विद द ब्रेक का कहा जाए, ब्रेक के बाद आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ फिर मिलते हैं। बैक नाज़रीन, फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का टॉपिक नाज़रीन जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं और ये हमारी ख़ुद की क्रिएट की हुई है, लेकिन इनका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेहतरी की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, इस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। जो मेरे साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मतलब एक तो कंजप्शन बिहेवियर, हमारे अंदर वो नॉलेज, वो एजुकेशन ही नहीं। हमारी एजुकेशन जस्ट प्रोड्यूस करती है जॉब सीकर्स को। हम ये तो बात करते हैं कि हमारे पास
مطلب ایک اچھا ایجوکیشن کے اندر بھی دو کلاسز ہیں. ایک تو ہائیلی پریولیجڈ ہیں جو کہ پاکستان میں 30-40 ہزار بچے جو ہیں وہ اے لیولس کرتے ہیں, اس کے بعد وہ بہتر پوزیشنز کے اوپر آ کے جو ہے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اس وقت جو ہے لاسٹ جو ہمارا گیا, ہمارے پاس 4 ملین اگر یوتھ ڈیلی 18 سال کو پہنچ رہی ہے تو اس میں سے صرف 8 لاکھ بچے جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کا ایگزام دے رہے ہیں. یعنی کہ 32 لاکھ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان ایجوکیشن تک تو پہنچ ہی نہیں رہے ہیں. نہ جب وہ ایجوکیشن تک نہیں پہنچیں گے وہ پروڈکٹیوٹی کے اندر اپنا رول پلے نہیں کریں گے, وہ نئے جو میڈیمز ہیں ان کو آپٹ نہیں کر سکیں گے, وہ ایک لیبر کلاس ہی ہم جو ہے وہ پیدا کریں گے جس سے پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہماری نیچے جائے گی. تو یہ ہماری ایک اتنا بڑا ڈائلیما ہے جو کہ بیس ہے سوسائٹی کی, بیس ہی ایجوکیشن پہ کرتی ہے. اللہ نے انسان کو علم کی بنیاد کے اوپر دوسروں سے جو ہے وہ فوقیت دی, لیکن ہم نے اپنے ایک میجر کو جو انٹرمیڈیٹ میں پیپر دیتے ہیں وہ 8 لاکھ ہیں. اب اس میں سے 8 لاکھ میں سے پاس کتنے ہوتے ہیں, آگے کتنے جاتے ہیں, اس کے بعد دین پھر ہم جو ہے وہ ایک جاب سیکرز بن کے کتنے بچے اسکول جاتے ہی نہیں, کتنے جو ڈراپ آؤٹ ہیں. جی ایگزیکٹلی 50% جو ہماری ریشیو ہے وہ ڈراپ آؤٹ کی ہے. تو یہ جو ہم ہر ٹائم کہتے رہتے ہیں جی ہمارے پاس یوتھ ہے, نوجوان ہماری طاقت ہیں, اس طاقت کو ہم یوٹیلائز کس طریقے سے کر رہے ہیں, ہم اکانومی میں ان کا رول کیا لے رہے ہیں. بالکل یہاں پہ نا کنزیومر بیہیویئر کی ایک بات آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہمارا یہاں تیل یا یہ تو ایک انہوں نے ذرا اکنامیکل فگر دیا نا, اور ذرا شاید عام عوام کو نہ سمجھ آئے, لیکن میں عام عوام سے یہ کہہ لیں سوال بھی کیا ہے کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو پھر ہمارے جتنے برانڈز ہیں لائک پیزا ہٹ ہے, چیزیس ہے, جتنے بھی ہیں, تو ان میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں وہی والی بات ہے نا, گھر میں پہلے جب ہم لوگ چھوٹے بھی ہوتے تھے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑے, لیکن کیا کبھی ہم نے ان چیزوں کا بائیک آؤٹ کیا ہے, کبھی ہم ان فوڈ اسٹریٹ میں جانا بند کیا ہے, برانڈز آؤٹ لیٹ پہ جانا بند کیا ہے. تو میں نے خود دیکھا لائک میری نانو تھی, وہ پھل کے ساتھ بھی روٹی کھا رہی ہوتی تھی, کوئی پیاز کے ساتھ بھی روٹی کھاتا تھا. ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں کبھی پیاز ٹماٹر بھی بن جاتا تھا. ٹھیک ہے, چلو جی یار کبھی آلو کے کٹلرز بھی بن جاتے تھے کہ چلو آج اس یہ کھا, لیکن اب وہ والا رواج نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کے بچوں کو بولے نا آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں, نہیں اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے, پیرنٹس کا قصور آتا ہے. ایگزیکٹلی کہ ہم جب بنائیں, لائک میں اگر اپنی بات کروں تو میرے گھر میں نہیں ہر ویک یا ہر ایوننگ میں ہم نے پیزا کھانا یا برگر کھانا, وی نو کہ یار, اور الحمدللہ میں نے شروع سے اپنے بچوں کو روٹی سالن پراٹھا ایک پراپر ڈائٹ, وہ ہم تھوڑا کھاتے ہیں, وہ ہم تھوڑا کھاتے ہیں, اور اس سے ہمیں ہیلتھ جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں مطلب کہ انرجی ہے وہ زیادہ کانٹینٹ میں حاصل ہوتی ہے. لیکن جو ہم باہر جا کے کھاتے ہیں پیسے ہم زیادہ لگاتے ہیں, اور ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ سفر بھی کرتے ہیں اس چیز کو. تو اگر ہمارا ملک معاشی, تو آپ چلیں آپ کھانے کو چھوڑ دیں, آپ دیکھیں جتنے مالز وغیرہ اوپن ہو رہے ہیں اس میں ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایریے کے حساب سے برانڈز کی پرائسز بھی ریزڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو لوگ بھی جائیں گے سینٹورس اور گیگا مال. اچھا یہ بات بھی ہے کہ ہم نے کوئی لوکل برانڈ کا ڈریس ویئر نہیں کرنا, ہم نے کوئی سستا کپڑا نہیں پہننا. پہلے عیدوں پہ یہ کوئی بہت, اور ایک دفعہ جو ہم نے ڈریس پہن لیا پارٹی میں کہیں دکھا لیا, اس کی پکچر بن رہی ہے, دوبارہ ہم نے ویئر نہیں کرنا. دور کی بات نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بات بتاتی ہوں, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے کوئی صدیوں سے ایسا چلتا آ رہا ہے. یہ ان 5-10 سالوں میں اتنا کوہرام مچ گیا کہ سفائر کی سیل پہ اب صبح 7-8 بجے بھی گزرے تو سینٹورس کے باہر تک لائن لگی ہوتی ہے خواتین کی. یہ ان 5-10 سالوں میں یہ جو جب ہمارا ملک صحیح کہہ لینا کہ معاشی طور پہ نیچے کی طرف جا رہا تھا, اور ہماری عوام جو ہے نا وہ اس طرف, یعنی کہ اس میں ہم بھی برابر کے قصوروار ہیں, ہم سب برابر کے قصوروار ہیں. پھر ہم لوگ پہلے ایک تھان آتا تھا نا یا کوئی گھر میں, تو اس سے سب بچیوں کے کپڑے بن جاتے تھے, مائیں سی دیتی تھیں. اب وہ بیہیویئرز بھی چینج ہو چکے ہیں نا, ڈریس نہیں پہننے بھی تو اور پھر اب برانڈ پہننا ہے. اب ہم نے ہر وقت ہم نے فینسی, ایک وہ کہتے ہیں نا شو پیس بن کے بیٹھنا ہے سچ کے. تو یہ چیزیں, یہ ایٹیچیوڈ بھی جو ہمارے, حالانکہ ہم ایک غریب ملک سے, ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک کس کرائسس میں ہے. ہم یہ پیسے اگر جمع کر کے ہم کوئی کسی غریب کو سلائی مشین جس طرح سے ہمارے جس طرح سے ملک کی ہماری ہم عوام کی میں بات کروں, جو ہماری کنڈیشن ہے, جو صورتحال ہے کہ ہم نے مہنگائی کا ہم رونا روتے ہیں, چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ہم روتے ہیں, ہمارا ملک کا دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے یہ ہم جانتے ہیں, اس کا ہم رونا روتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اپنے برانڈز کو چھوڑا,
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم غریب ملک ہم نے نہیں زیادہ آؤٹنگز شروع کر دی ہیں کہ ہم گھر میں پکائیں احمد صاحب گے جس ہم نے کہا باہر نا کہ کھا لیں انہوں نے سنا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو مجھے روڈ پہ گاڑی نظر نہیں آئیں گی لیکن زیادہ رش دکھائے گی. تو لائک یہ چیزیں ہمیں اپنے لیول پہ آ کے صحیح کرنی ہے. یہ ہمیں اس میں گورنمنٹ کہیں پہ بھی نہیں انوالو, ٹھیک ہے. ہم خود اپنے گھروں میں یہ چیز ہمیں چاہیے ہم سیونگز کریں اور ان سیونگز سے شیئرنگز کریں, تاکہ ہم وہی والی بات میں کہتی کہ وہ پیسے ہم بچا کے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار ہم 4 سلائی مشینیں رکھ لیں, ایک بندے کو کھڑا کر دیں, وہ ہمارے محلے کی عورتوں کو سکھا دے, اور وہ بندیاں گھر وہ چیز جو برانڈ ہم اتنا مہنگا جا کے لے رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ یا جو ہم امپورٹس کر رہے ہیں وہ ہم اپنے گھر کے ارد گرد ہی بنانی کیوں نہ شروع کر دیں. ہم لوگ سوچ ہی نہیں رہے. ہم نے کہا گزر جائے گا وقت, اللہ ہے نا اوپر. کتنی ہینڈ میڈ چیزیں بناتی ہیں, اتنی خوبصورت ڈریسز, اتنی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کتنی مہنگی مل رہی ہیں. ہم لوگ یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہم لوکل پروڈکٹ یوز کریں. ہم آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, ہم نے مل پیک سالپرز اتنے ایکسپینسو کر دیے ہیں, سارا کیمیکل ہے, ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ ہم ایسے پلانٹس لگاتے کہ جو گوالے تھے جو فریش دودھ دے رہے تھے, ہم ان کو ایک آبزرویشن میں لے کے آتے کہ جی آپ نے یہاں سے فریش دودھ لے کے جانا ہے, اس کی سپلائی کو بہتر بناتے. وہ ایک ہیلدی ملک تھا, ہم نے وہ لے کے ہم نے اس کی جگہ ایک بلے نا نسخہ ہر مہینے کا کہ ہم نے آلپر کا ڈبہ خریدنا ہے, ہم نے ایک مل پیک کا, ہم نے وہ چیزیں دی. اس سے کتنا ہماری اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر رہے. ہم اپنے بچوں ہم امپورٹڈ دودھ دینا پسند کرتے ہیں, جبکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر صرف فیٹ ہے اور شوگر ہے, ویجیٹیبل آئل ہے, لیکن ہم اس چیز سے نہیں ہٹ رہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یار نیوٹرینٹس اور بچے کی نیڈ کیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے ہیلتھ وائز جب ان کی امیونٹی سلو ہو جاتی ہے اور وہ پھر بیمار ہوتے ہیں, تو وہی ہمارے خرچے وہاں پہ جا کے لگ جاتے ہیں. بالکل. احمد صاحب, یہ ہماری بے جا خواہشات سے بات کی کہ ہم کوئی غریب قوم نہیں ہے. جب آپ مہنگائی کا رونا روتے ہیں, مہنگائی کی بات کرتے ہیں, پھر آپ کو ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, جبکہ ہماری یہ تمام تر چیزیں بڑھ جاتی ہیں. ابھی نیو ایئر کی بات کر لیں, کیا صورتحال تھی. اگر مہنگائی ہوتی, ہمیں مہنگائی فیل ہوتی, ہمیں لگتا کہ ہم معاشی طور پہ بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں اور ہماری جیب پہ بہت اس کا اثر پڑنے والا ہے, تو یہ جو نیو ایئر کی بہت دور کی بات ہی نہیں کرے, یہ ہمیں رش دکھائی نہیں دیتا آؤٹ شاپنگ مالز کے اندر, روڈز کے اندر, ریسٹورنٹس کے اندر. مہوش, ہم ایک نشئی قوم ہے. 196 ملین $US کی صرف چائے امپورٹ کرتے ہیں. مائی گاڈ. اچھا, تقریباً جو ہے وہ کوئی 61 ملین ڈالر سے لے کے اور کوئی 70-72 ملین ڈالر تک ہم ٹبیکو ایکسپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں باہر سے. مزرعہ صحت چیزوں کو ہم ویلیو دے رہے ہیں. اچھا, یہ دو چیزیں کیا یہ صحت بنا رہی ہیں؟ بالکل نہیں. جگہ جگہ پہ اسٹال کھل گئے, ہر بندہ چائے پینے پہ لگا ہوا ہے. او بھائی 10 کپ پیتے ہو, دن میں 1 کپ پی لو گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ یا آپ کا جو ہے آپ کو کوئی مار دے گا, یا آپ کی کوئی جان لے لے گا, یا آپ کو گھر میں گھسنے نہیں دے گا کوئی, یا آپ سے جینے کا حق چھین لیا جائے گا؟ بالکل نہیں. لیکن کیا مجال ہے قوم اگر جو ہے وہ 1 کپ چائے پہ آ جائے. چائے تو پینی پینی, ہم نے دن میں 10 دفعہ چائے پینی ہے. کسی دفتر میں چلے جائیں اور چائے لے آؤ جی, عجیب سی بات ہے. احمد صاحب, یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آپ سے جواب لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک. ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین, آج کا ٹاپک یقیناً انتہائی اہم ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں. پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ بات کی جا رہی ہے. ناظرین, کئی سال گزر گئے ہیں, ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں, معاشی بحران کا رونا روتے ہیں. کیا ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے ہم کچھ نہیں سیکھ پا رہے؟ ہر سال ہم ایک نئی امید, ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ سال کا استقبال کرتے ہیں, لیکن جب سال کا اینڈ ہوتا ہے تو دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ چیزیں بہتر ہونے کی بجائے کافی حد تک وہ بگاڑ کا شکار ہو چکی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے دن بدن صورتحال اور جو ہے وہ سنگین ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. بہتری کی جانب ہم نے کیسے جانا ہے, اس پہ ہم بات کریں. جی احمد صاحب, آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. اچھا, آپ ذرا رکشے والے سے دیکھیں نا, ہاتھ میں گلیکسی پکڑا ہوگا,
अच्छा गूगल के स्पेलिंग नहीं आएंगे इसको लेकिन लगा होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ कर रहा है फिर उस पे बिल्कुल ऐसे ही है। अजीब, मैं तो हैरान होता हूँ अपनी कौम को देख के, अपने हर लोगों को इंसान देख के के। मोबाइल में हर बंदा इंटरनेट और पैकेज देखिए ना, जरूर होगा। भाई अगर मोबाइल आपको सस्ता ले लेंगे और भाई नहीं भी लेंगे तो क्या को क़यामत आ जानी है? जब क्या मोबाइल मसले फोन बढ़ नहीं जाने थे, हैं? जब ठीक है, इंटरनेट afford नहीं तब कर भी तो सकते। गुजारा ओ यार था। गरीब कौम है, मान लो आप गरीब कौम है, हाँ। आपको खाने को नहीं मिल रहा, हाँ। आपको चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं खाने पीने वाली, आपके मुल्क के अंदर आपकी हुकूमतों को आपका कोई दुख दर्द नहीं है, आपका उनके पेट में कोई मरोड़ नहीं उठता है आपके लिए। हाँ। और आप जो है वो अपने हालात भी खुद ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए उन्होंने करने, आज तक उन्होंने किया है किसी के लिए कि वो आगे भी कौन सी करेंगे। वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और हालात बेहतर नहीं हो हो सकते ना। हाँ। हमें अपने हालात खुद ठीक करने चाहिए, बिल्कुल लेकिन ऐसे। हम नहीं करते। हाँ। हमने बेजा खर्चे बना रखे Exactly. अपने आप को, और जी फलानी जगह जाना है तो फिर गड्डी ते जाना है तो क्रीम ते जाना है तो फलानी Exactly. मतलब क्या जरूरत है यार, पैदल चल सकते थे। किसी जमाने में साइकिल बाइसाइकिल हुआ करती थी, अब साइकिलें खत्म हो गई हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं हाँ। वो कितने, तकरीबन 1.5 करोड़ जो रजिस्टर्ड है, जिनको बाकायदा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के अंदर जिनको नंबर इशू किए हुए। 1.5 करोड़ मोटरसाइकिल है, इसका मतलब 1.5 करोड़ लीटर पेट्रोल रोज आप जलाते हैं अगर 1 लीटर एक मोटरसाइकिल जलाए। आपने क्या आज तक पॉलिसी बनाई है? कोरिया जो है वो शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रिक बाइक मोटरसाइकिलों पे, चाइना शिफ्ट हो गया, दुनिया के जो जिन मुल्कों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल था मोटरसाइकिलों का, उन्होंने सबको शिफ्ट कर लिया उसके ऊपर। आप क्या कोई पॉलिसी नहीं है? आप इतना सिर्फ जो है वो सारे का सारा फ्यूल उठा के, उससे क्या आपका इंपोर्ट बिल ज्यादा हो गया, आपको ज्यादा फ्यूल बाहर से मंगवाना पड़ता है। आप अगर उसको, और फिर 125 होगा 150 की स्पीड पे जा रहा होगा, आप उससे रास्ता लेके दिखा रहे मोटरसाइकिल वाले चीज में हमने सर दिखावा पे उसने हेलमेट चढ़ाया हुआ है, बेहतरी की आप तरफ हॉर्न दिए जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं देगा। अच्छा जरा से पुश करेगा उड़ के जाएगा और फिर कहेगा गड्डी वाले का कसूर है। Exactly. अच्छा ये एक रवैया है, ये मजमूई तौर पे पूरी कौम का एक रवैया है और इंतहाई बुरा रवैया है। इस बुरे रवैये को हमें तब्दील करना पड़ेगा। अपने, मैं फिर बार बार कहता हूँ, अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा, अपनी सब दुरुस्त करनी पड़ेगी। अपने आप को, अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि हम गुनाहगार लोग हैं। हम अगर अयाश हैं तो हमें मान लेना चाहिए हम अयाश हैं। हम नशई हैं तो हमें मान लेना चाहिए हम नशई हैं। हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, वरना यकीन करें बहुत बुरे हालात होंगे। बिल्कुल उमैर साहब, यकीनन हमें मानना चाहिए कि हमसे गलतियाँ हो रही हैं, ये बेजा जो हमने ख्वाहिशात रख रही हैं, और वो चीज़ें जिनके बगैर हम सर्वाइव कर सकते हैं। क्या हम हर रोज़ अगर नया सूट नहीं पहनेंगे या ब्रांडेड सूट नहीं पहनेंगे तो क्या कोई हमसे जीने का हक छीन लेगा? डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। तो ये हम जो रोना रोते हैं, ब्रेन ड्रेन का सिलसिला हो रहा है, या हम रोना रोते, वेस्ट की हम एग्जांपल देते हैं कि वो लोग तो बड़ा तरक्की याफ्ता हो रहे हैं और बड़ा अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी इन मस्बत चीज़ों को हम अडॉप्ट करके क्यों इस ब्रेन ड्रेन को नहीं रोक सकते? क्यों खुद को हम कामयाब नहीं बना सकते? जबकि यहाँ से जो हमारे पढ़े लिखे स्किलफुल लोग हैं वो वहाँ जाकर उनके ममालिक को तरक्की याफ्ता बना रहे हैं, तो वो क्या अपने पाकिस्तान को नहीं बना सकते? देखें, सबसे पहली बात, जहाँ तक हम कह रहे हैं ना ब्रांड्स के यूज़ की, हम लोग बेसिकली डंपिंग ग्राउंड है मल्टी नेशनल्स का। वो हमें एक चीज़ दिखाते हैं थ्रू मीडिया, हमें उसके बारे में जो है ना उसको एक फैसिनेट किया जाता है। हम वो समझते हैं कि यार उसको यूज़ करने से हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। हालांकि एक्चुअली हम वहीं पे होते हैं जो एक्चुअल हमारा माइंड है, जो हमारा हार्ट है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि हम ठीक है, हम स्पेसिफिक ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हम लोकल अगर उसके के मुकाबले में जाते हैं तो हमें शायद वो क्वालिटी नहीं मिलती है। तो ये एक हमारा अलमिया है कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो उस लेवल की चीज़ को नहीं बना सकते जो कंज्यूमर के माइंड को जो है वो सेटिस्फाई करती है। जहाँ तक बात है ये ब्रेन ड्रेन की, और वो लोग वहाँ पर जाके दूसरे मुल्कों में जाके उनकी तरक्की में किरदार अदा करते हैं, वहाँ पे एक सिस्टम होता है मेरिटोक्रेसी का, वहाँ पे एक प्रोडक्टिविटी का सिस्टम होता है, वहाँ पे वो बंदा उस सिस्टम का हिस्सा बनता है। वो जैसा भी होता है वो उसके अंदर से प्रोडक्टिविटी भी निकलना स्टार्ट हो जाती है। वो एक मेरिटोक्रेसी वो यूटिलाइज करना जानते हैं, कैसे काम निकलवाना है, कैसे ठीक है ना, वो उसकी जो एक क्या कह सकते हैं कि हम तो बिल्कुल कहते हो ना बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर बंदे को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी में भी 3 घंटे 5 घंटे बड़ी मुश्किल से काम के जो है वो हमें मिल रहे होते हैं। लेकिन दुनिया में वर्क कल्चर बदल चुका है। ठीक है, दुनिया, मैंने एक दफ़ा एक ट्रेनिंग अटेंड की तो
they were saying کہ جی جو نیکسٹ فیوچر جنریشن ہے ہم اب اس کے اوپر کام کریں گے, ہم انہیں گھر سے آفس کس طرح لے کر آئیں گے کہ وہ ورک فرام ہوم کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہوں گے. یہ وہ آنے والے 50 سالوں کی پلاننگ کر رہے ہیں وہاں پہ. اور ہم ابھی اور ہمارے ہاں ابھی ورک فرام ہوم کے اوپر سوسائٹی جو ہے وہ شفٹ ہونا سٹارٹ ہوئی ہے. ابھی اسی صورتحال سے نہیں نکل سکے, آگے 50 سال تو بہت دور 50 سال تو بہت دور کی بات ہے, تو ہم ابھی تک اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں. یہ وہ سارے المیہ ہیں. جی ایک چیز ہوتی ہے مابش وہ سمجھنے کی ہے کہ ان ایون اینڈ کمبائنڈ ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی ٹرم ہے جو اکانومی کے اندر بولی جاتی ہے. ان ایون اینڈ کمبائنڈ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے پلازا بنا لیا لیکن آپ کی پارکنگ نہیں, آپ نے یورینیم نکال لی لیکن اس کو آپ نے گدھوں پہ کھچروں پہ لاد کے آپ لے کے آ رہے ہیں جس میں سے بم نکال آپ نے بنانا ہے. اچھا, یا آپ کے پاس ایٹم بم تو ہے لیکن کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, یا آپ کے پاس آپ نے تھنڈر بنا لیا لیکن آپ کی سڑکیں فارغ ہیں, لوگوں کو آپ کے پاس کھانے پینے کی کچھ چیز میسر نہیں. سو یہ ایک ان ایون اینڈ کمبائنڈ ڈیولپمنٹ ہے. ایک طرف آپ ترقی کی اس نہج پہ ہیں کہ آپ کا تھنڈر ہواؤں میں اڑ رہا ہے, دوسری طرف آپ کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں جو برائلر کا بحران آئے گا آپ تصور نہیں کر سکتی ہیں, اور جو یہاں پہ جو ہے عام آدمی کو آ جا کے وہی گوشت میسر تھا نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہوئی یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سویابین, اس کے آ کے رکے ہوئے تھے آپ کے پورٹ کے اوپر شپس اس کے, اور وہ شپ جو ہے وہ 2 مہینے تک رکے رہے ہیں. آپ کے پاس پیسے نہیں تھے آپ کے پاس ڈالر دینے کے لیے ان کو, وہ شپ واپس چلے گئے. اب کیا ہوا ہے, جو انڈسٹری جو اس کو کھانے کو دیتی ہے, یعنی جس سے آپ کے جو برائلر پلتا ہے, جو اس کی فیڈز ہیں, فیڈ ملیں ہیں, اس کو وہ سارا فیڈ بنتی ہے سویابین سے. سویابین واپس چلی گئی. اب آپ ان کو کھلائیں گے کیا؟ اچھا, وہ جو ونڈا ہے, جو وہ فوڈ ہے جو آپ کے باقی جانوروں کو ملتی ہے, وہ بھی اس میں سویابین یوز ہوتی تھی, اب وہاں پہ بھی نہیں ہے. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ملیں بند ہو گئی, آپ کا برائلر پلنا بند ہو جائے گا, برائلر کی آپ کی وہ بھی کم ہو جائے گی, پروڈکشن کم ہو جائے گی, اور پھر یہاں پہ جو برائلر کا ریٹ جائے گا وہ ہزاروں میں چلا جائے گا. پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے چھوٹا گوشت آپ کو 2000 روپے کلو سے کم نہیں مل رہا. آج آ کے ایک برائلر ہی تھا جو 500-600 روپے کلو مل جاتا تھا اور لوگ خرید لیتے تھے, ٹھیک ہے, مہینے میں ایک غریب آدمی بیچارہ ایک دفعہ پلاک پکا لیتا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. تو مجھے بتائیں کہ ہم نے تھنڈر سر میں مارنا ہے اور ہم نے ایٹم بم سر میں مارنا ہے جب ہمارے لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے. آپ خدا کا خوف کریں اور لوگوں کو کھانے کو تو دیں نا. ایگزیکٹلی. جی عمر صاحب کمپلیٹ کر لیجیے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کلیکٹیولی ہمارا ایک بیہیویئر کاؤنٹ کرتی ہیں. ہمارے لوگ یہاں پر پروڈکٹیو نہیں ہوتے کیونکہ ہم ان کو وہ ایک میریٹوکریسی کا سسٹم نہیں پرووائڈ کر سکتے, ہم اسے اس ایکو سسٹم کے اندر ڈیولپ نہیں کر سکتے کہ ہم اس سے میکسیمم جو ہے پروڈکشن لے سکیں. وہی لوگ جب باہر جاتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے سکسیزفل ہوتے ہیں. اس میں کوئی کمال ہماری یہاں کی ایجوکیشن کا نہیں ہے, اس میں کوئی ہم اس ایلوژن سے نکل جائیں گے جی ہم دنیا کے بہترین دماغ ہیں, ہم کوئی بہترین دماغ نہیں ہے. ہمیں نہ کام کرنا آتا ہے, نہ ہم سے کوئی کام نہ کام لینے والوں کو پتہ ہے کہ کام لینا کیسے, نہ ہم کام کرنے والوں کو پتہ ہے. آئی ایم شیور کہ ہم لوگ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم کسی بھی طرح کا ورکر رکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے ایک درد سر ہوتا ہے, اس سے کام کروانا, اس سے پروڈکٹیوٹی لینا, وہ آپ کے اوپر ایک الٹی لائبلٹی ہوتی ہے. نہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں, نہ آپ اسے جان چھڑا سکتے ہیں, نہ آپ اسے لے کے ساتھ چل سکتے ہیں. میں محوش ایک بات یہاں پہ بات کرتی, دیکھیں جاپان جو نا ٹیکنالوجی بناتا ہے, گاڑیاں بناتا ہے, لیکن آپ ایون کوئی بھی جاپان جو لوگ وزٹ کرتے ہوں گے یا آپ کوئی ان کی ویڈیو دیکھیں میں صرف سائیکل چل رہی ہوتی ہے, اینڈ ایون وہ موٹر سائیکلز اور کار نہیں رجسٹر, وہاں پہ سائیکل کی رجسٹریشن ہوتی ہے, باقاعدہ نمبر لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں کا جو بڑی سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی سائیکل پہ آتی ہے, ٹھیک ہے, یا وہ لوگ بھی یہ ایک ہیلتھ کے لیے اچھی ہے. ہم تو گاڑی کے بغیر جا نہیں سکتے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم پیٹرول ایکسپورٹ کریں گے نا تو ہمارے ملک جو ہے نا وہ سفر کر جائے گا, ٹھیک ہے. چائنا ہے, انہوں نے بھی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی ہے, مشینری بنائی ہے سب, لیکن ان کی 10-10 روپے کی چیز بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ 20-20 روپے کی, اب کہہ لیں 100 کی چلی گئی, 200 کی جو ڈالر شاپ سب نے بنا لی, یہ سب چائنا سے مال آ رہا ہوتا ہے نا. تو یہ سب انہوں نے پھر کاٹیج انڈسٹری کو بھی ساتھ ساتھ پروموٹ کیا. ہمارے یہاں الٹا میں آپ کو بتاؤں ووکیشنل سینٹرز جتنے تھے وہ ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ووکیشنل سینٹرز میں کوئی ڈسپلے سینٹر نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ایگزیبیشنز نہیں ہوتے, ان بچوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. آپ جیسے کہتے ہیں نا ہم عوام لے کے آتے ہیں یہاں پہ حکومت, تو ایسا نہیں ہوتا حکمران, کیونکہ اگر ہم لے کے آتے نا حکمران تو پھر چینج آتا, ٹھیک ہے, 2 خاندانوں کے بیچ میں ایک ملک نہ چل رہا ہوتا, ٹھیک ہے. نمبر 2 بات یہ کہ اگر ہم لوگ چلا رہے ہوتے نا
تو ہم یہ احساس ہماری سینئر مینجمنٹ پہ بھی جاتا، تو ایم پی ایز اور ایم این ایز کی بھی تنخواہیں کبھی کم بھی ہوتی۔ وہ وقت نہیں آئے گا کہ یہ اس ملک کو عوام چلائے، عوام کی مرضی کے مطابق عوام کو فیسلیٹیٹ آپ کیا دیکھیں جائے، یا میں آپ کو ہمیشہ بات بتاؤں 75 کہ سال تو ہونے کو ہیں کہ ہم پیسی رہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک آرمی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، لٹرلی بہت پیٹریوٹک، اور یہ سارا کچھ شاید وہاں ہی سے خون میں ہے، لیکن نا اب جب چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں نا تو لائک بھی، اور لٹرلی مطلب مجھے دکھ ہوتا ہے، یا اس کو اتنا زیادہ میں نے فیل بھی کیا، میں ڈپریشن میں چلی گئی کہ یار وہ کہتے ہیں نا جن پہ تکیہ تھا انہوں نے ہوا دینی شروع کر دی، وہی ہمارے ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دا تھنگز آر کہ کچھ چیزیں، یہ تو وہی والی بات ہے کہ اس وقت ہمیں اوپر سے ہم چینج کر نہیں سک رہے، ٹھیک ہے؟ عام عوام اوپر تک، آپ خود دیکھیں ارشد شریف جیسا سینئر بندہ جا کے قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، مرڈر ہو گیا، کتنے ابھی بھی آپ لٹرلی اس وقت اگر ہم ٹی وی لگائیں نا 3-4 ایسے کیسز ہوں گے جہاں پہ ساری عوام 22 کروڑ عوام چیخ رہی ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں سن رہا۔ تو لٹرلی میں ایک بات بتاتی ہوں کہ اس میں صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم، اور سب سے بڑی بات کہ ہماری روڈز اور مالز اور یہ سب بھرنے کی بجائے اگر اس وقت ہماری مساجد بھر جاتی، عوام کو ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ان چیزوں کی طرف تاکہ وہ اپنی اسی خواہشات میں الجھے رہے، اپنی اسی میں الجھے کرتے رہیں، اور ان لوگوں کو نہ دیکھیں۔ بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے یا آپ کے اگینسٹ بول رہا ہے، لائک لٹرلی میں کل بول پہ ایک چینل پہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو میڈیا ٹاکس آتی ہیں ایوننگ میں، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ایون جو صحافی ابھی مہنگائی کے بارے میں بتا رہے ہیں نا تو ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ڈرا کے، جیسے آپ دیکھیں، آپ خود دیکھیں کہ ارشد شریف کے قتل سے پہلے، ٹھیک ہے، بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس میں میڈیا کا کیا رول آ سکتا ہے کہ وہ عوام کو اویئر کرے، اس پہ بات کی جائے گی ناظرین، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، الارمنگ سچویشن بھی ہے، لمحہ فکرہ بھی ہے کہ 75 سال ہو چکے ہیں، ہم آئے دن کوئی نہ کوئی جواز بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی حالت کو نہیں بدل پا رہے۔ جب اس وقت جو ہم معاشی بحران کی بات کر رہے ہیں، اپنی موجودہ صورتحال، پاکستان کی جو معاشی صورتحال اس کی بات کر رہے ہیں، کیا 75 سالوں سے اس صورتحال میں پس رہے ہیں؟ کیا آنے والے جو سال ہیں، آنے والا جو وقت ہے، کیا یہی اسی صورتحال کے ساتھ ہم جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے؟ ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں، باقی ترقی یافتہ ممالک کی بڑی اگزامپلز دیتے ہیں جنہوں نے یقیناً وہ لانگ ٹرم پالیسی لے کر آتے ہیں، آگے کی سوچتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنے ملک پاکستان کی بات کریں، ہم اپنی موجودہ صورتحال سے نہیں نکل پا رہے۔ آنے والے وقت کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے، جو کہ یقیناً واقعی ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اس پہ ہمیں گہرے جو ہے وہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ مریہ صاحب، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے، پھر ہم احمد صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ بس میں یہی بات کہتی کہ جس طریقے سے ارشد شریف ہے یا کوئی بھی بندہ آج کل کے حالات میں، یا آپ اگر ابھی کراچی کے حالات دیکھ لیتے ہیں، ہم جتنی بھی ایجوکیشن کو کاؤنٹ کرتے ہیں، ہم جتنی بھی ملک میں کرائم ریٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اس میں سے ہم کراچی کو مائنس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کراچی کے وزیر یا گورنر آ کے کہیں نہیں جی کراچی بڑا ترقی یافتہ، کراچی روشنیوں کا شہر تھا اور کہاں کراچی سارا سیلاب میں بہہ گیا۔ کیا ہمیں دکھ نہیں ہوتا؟ کیا ہمیں بحث؟ اور پھر میں وہی والی بات ہے کہتی ہوں کہ جہاں پاکستان نے تھوڑی سی ترقی کرنا شروع کی، اور کیسے اس کی مطلب آپ 8-9 مہینوں کی کہانی دیکھ لیں کہ کیسے کہاں ہم لوگ کہاں جا رہے تھے، اور ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عوام کے ایک انوائرمنٹ میں نا، ارد گرد ماحول میں ایک پازیٹیوٹی کی سینس کریٹ ہونی، ایک سیکیورٹی کی سینس کریٹ ہونی۔ اتنا عرصہ ہم نے کوئی کرائم نہیں ہوتا اس طرح سنا، ہم نے کوئی بچوں کے سے ریلیٹڈ، کوئی بچیوں سے ریلیٹڈ نہیں نیوز سنی تھی، ٹھیک ہے، تو کہاں ان 8 مہینوں میں ہم اتنے ڈپریسو، اتنے ڈیفالٹرز اور اتنے ہمارے نیگیٹو میں چلے گئے ہیں کہ ہم 8 مہینوں میں کیا، یہ تو ہم پچھلے کافی سالوں سے ڈپریس جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ایوہ سب میڈیا کے اگر تھوڑی بات کر لی جائے،
ہم عام شہری کی بات کر رہے ہیں، سیاست کی بات کریں، اس میں میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کو بدلنے میں، اس میں بہتری لانے میں؟ دیکھیں میڈیا جو کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، آپ پروگرام کر رہی ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں، اس سے اوپر ہمارے بھی پر جاتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، یہ آپ پھر ارشد شریف تو کوئی بھی نہیں بننا چاہتا نا، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ زیادہ سچ بولنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس ملک میں، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ میڈیا جب سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اس ملک میں صحافیوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں، کوڑے مارے گئے ہیں. یہاں پہ اخبار امروز کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ امروز بند کر دیا گیا تھا. یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ پاکستان ٹائمز کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پاکستان ٹائم بند کر دیا گیا تھا. یہاں پہ پرائیویٹ چینلز کو اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری، کون کون سے چینل کب کب بین ہوئے آپ کے سامنے ہے نا. تو جب چینل بین ہو جاتے ہیں، اخبار بند ہو جاتے ہیں، صحافیوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں، پھانسیاں دی جاتی ہیں، اور پھر کوئی آتی ہے ایک ان نون سی گولی آپ کے دماغ میں لگ جاتی ہے اور آپ پھڑک جاتے ہیں، تو پھر صحافی کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں نا. میڈیا یہی کر سکتا ہے جو میڈیا کر رہا ہے، اور جس لیول تک ہم کر سکتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں. میڈیا جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرنا میڈیا کا کام ہے. ہم بول رہے ہیں، بولتے رہیں گے، اور ہم نے بولتے رہنا ہے. ہم مرتے رہے ہیں، پہلے بھی ہم مرے ہیں، آج بھی ہم مر رہے ہیں، ہم آئندہ بھی مرتے رہیں گے، لیکن ہم سچ بول کے مرنا جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں انسٹیڈ آف کہ ہم جھوٹ بول کے جو ہے وہ مریں. اور باقی رہ گئی کارپوریٹ میڈیا ہے، اس کے کارپوریٹ انٹرسٹ بھی ہیں. لامحالہ پرافٹ چاہیے، لامحالہ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ چاہیے. اگر ایڈ نہیں ملے گا تو یہ انڈسٹری بیٹھ جائے گی. انفارچونیٹلی صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے اون نہیں کیا. باقی دنیا کے اندر اس انڈسٹری کو اون کیا جاتا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے ملک کے اندر فلم بالکل بھی جو ہے وہ سرکار اس کو کسی طرح سے بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. ایک وقت تھا کراچی میں فلمیں بنا کرتی تھی، لاہور میں فلمیں بنا کرتی تھی، اور پشاور میں فلم بنتی تھی، پشتو فلم بنا کرتی تھی، پنجابی فلم بنتی تھی، اردو فلم بنتی تھی. یہ 3 طرح کی فلمیں تھی جو پاکستان کے اندر بن رہی تھی، لیکن وہ فلمیں بند ہو گئی. آپ دیکھ لیں ایور نیو اسٹوڈیو، شاہ نور اسٹوڈیو لاہور کے اندر جو ہے وہ شان ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، ختم ہو گئے. آج وہ باری اسٹوڈیو ختم ہو گیا. سو اسٹوڈیوز جو ہے وہ ختم ہو گئے. پاکستان کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ تھا، ایک بہت بڑا ادارہ تھا، نیف ڈیک کے نام سے کام کیا کرتا تھا. یہاں پہ نیف ڈیک سینما ہوا کرتا تھا، لیکن کہاں گیا وہ سینما، اور کہاں گیا وہ ڈپارٹمنٹ، اور کہاں گیا وہ سارا کچھ جو ہے. یہاں پہ منسٹری انفارمیشن کے انڈر جو ہے بہت بڑے نیچے ان کے ذیلی ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر باقاعدہ فلم اینڈ ٹی وی پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے، وہ کہاں، وہ آج بھی موجود ہے، اس کا ڈائریکٹوریٹ بھی موجود ہے، اس کے اوپر ایک ڈی جی بیٹھا ہوا ہے، بس پیسے لیے جا رہا ہے، اور اس نے نیچے قسم کھائی ہوئی اس نے کام نہیں کرنا میں نے. سو یہاں پہ ول نہیں ہے میڈیا کو لے کر کے، ول نہیں ہے. ہم جب میڈیا کی بات کرتے ہیں تو صرف چینلز نہیں ہے، اخبارات بھی اس کے اندر آتے ہیں. اخبار مجھے بتائیں کہ کیا حال ہے اخباروں کا بیچاروں کا، ان کو پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. اخبارات تو دیکھیں ایک وقت تھا لوگ جو ہے وہ پرائرٹی دیا کرتے تھے اخبار کو، جو ہے کہ ہم اخبار میں جائیں گے، اخبار میں لکھا کریں گے، کالم لکھنا ایک باقاعدہ ایک رومانس ہوتا تھا اس کا جو ہے وہ ختم ہو گیا. کتاب لکھی جانی ایک رومانس ہوا کرتا تھا، ختم ہو گئی. کتاب کتنے % لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، جو کتنے % لوگ ہیں جو کتاب. نیشنل بک فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ موجود ہے جس نے کتابوں کو پروٹیکٹ کرنا تھا، کتابیں چھاپنی تھی. کون ایک نالائق آدمی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، اور بس اس نے بیڑا گر کیا ہوا ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کا. آپ جائیں گے، اس پہ ہم پچھلے دنوں پورا پروگرام بھی کر چکے ہیں یہ نیشنل بک. اب یہ جو ہے یہ اسی طرح بہت سارے ایسے سکھ ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان کے اندر جو موجود ہیں، پیسے دیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن کام نہیں کر رہے. ایسی ساری چیزوں کو ختم کر دیں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے. ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تھوڑی یوتھ کی، تو یہ تمام مواقع، یہ تمام سرمایہ کو اگر ختم کر دیں گے تو کیسے یوتھ کو آگے بڑھنے. دیکھیں یوتھ آپ کی آلریڈی بہت زیادہ پرابلم میں ہے، مسئلے میں ہے. ہمیں جاب کے مواقع نہیں ہیں، حکومت سمجھ نہیں رہی اس چیز کو، یا جو آپ کے جو تھنک ٹینک ہے، تھنک ٹینک تو اللہ کے حکم سے ہے ہی نہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی تھنک ٹینکس بھی بنانے ہیں، اور ہم نے ایسے بھی پڑھے لکھے لوگ بنانے ہیں جو آ کے صرف بیٹھ کے سوچیں. یہاں پہ آپ کسی دفتر میں وہ جو بندہ زیادہ لکھ رہا ہوگا، پاکستان کے بعد قائد اعظم کے بعد کوئی ہمیں نہیں دکھائی دے رہا. سارے بھرتی کیے ہوئے جو نیچے کلرک رکھ لیتے ہیں، وہ اوپر سیکٹری پہنچ جاتا ہے ایک دن، اور پھر سیکٹری بن کے وہ لکھ رہا ہوتا ہے لمبی ساری، نیچے جو ہے نا وہ ڈرافٹنگ کرا دے گا، پھر اس کے بعد کہے گا ہن میں لکھایا نا، میں دیکھنا ہن کوڑا انہوں جڑا وہ کر کے دکھائے گا. سو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، کلرک ہم پیدا کر رہے ہیں، اور کلرکوں کو لا کے ہم نے بٹھا دیا. اور اسی چیز کو قائد اعظم نے ختم کرنے کی بات کی تھی، کلرک کی سسٹم ختم کیا جائے. اگر کوئی تھنکر آ گیا ہے جو بیٹھ کے سوچ رہا ہے تو کہیں گے یار ہر ٹائم سوچتا رہتا ہے. اچھا سوچنا بھائی، سوچو گے تو کرو گے نا، سوچو گے تو کرو گے. یہی سے احمد صاحب یہی سے آگے بڑھائیں گے، بعد بریک کی جانب بڑھنا ہے، یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ سوچیں گے، کچھ کریٹو چیزوں کو لائیں گے تو آگے بڑھیں گے. سوچ بدلے گی تو ملک بدل سکتا ہے. اس پہ بات کی جائیں گے ناظرین، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का टॉपिक जिस पे बात की जा रही है पाकिस्तान की मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है उस पर बात की जा रही है, लेकिन इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा उस पर हम डिस्कशन करें। जी अहमद साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें कि सोच को कैसे बदलें। ठीक है, देखिए सोच को बदलना था मीडिया को तो आपने टाइट कर दिया हर तरफ से। सोच को बदलना था अखबारात ने, उसके एडिटोरियल्स ने, उसके अंदर छपने वाले कॉलम्स ने, वो आपने पढ़ने की लोगों की आदत ही खत्म कर दी। ऐसे ही सोच को बदलना था किताबों ने, किताबों का रुझान, वो जो टेंडेंसीज थी लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, नौजवानों के अंदर, वो आपने खत्म कर दी। जो आपने उसकी जगह टिकटॉक दे दी है, आपने उसकी जगह उनके हाथ में मोबाइल दे दिया, आपने उसकी जगह पे आपने उनको जो है इंस्टाग्राम दे दिया है, आपने उसकी जगह पे आपने उनको यूट्यूब दे दिया, उसकी जगह पे आपने ऐसे वो तमाम खिलौने डाइवर्ट कर दिया, बिल्कुल सारा कुछ आपने डाइवर्ट कर दिया। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इंडियन वो बैठी हुई है, बहुत बड़ा एक वो है क्लाउड है जिसने उसको कैप्चर किया हुआ है, वहाँ पे बैठे हुए हैं जो वेस्टर्न क्लाउड है उसने कैप्चर किया हुआ है। भाई हमने क्या, हम आज तक अपना जाती कार्टून नहीं प्रोड्यूस कर सके जिसको हमारे बच्चे बैठ के देखें। और हमारे बच्चे क्या देख रहे होते हैं, वो टॉम एंड जेरी जो उनके बनाए हुए हैं, या इंडियन कार्टून देख रहे होते हैं, और उन इंडियन कार्टूनों के अंदर जो है उन्होंने कृष्णा का एक अपना कार्टून बना के उसके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलवाते हैं जो आपके बच्चे नमस्ते करने तो लगे हमारे हैं, वो दीन यहाँ से भी दूर हो रहे हैं। बिल्कुल। और हम क्या है, हमने उनकी कल्चरल जो यलगार थी उसके आगे बढ़ नहीं। आपका एक सरकारी टीवी है यहाँ पे, सरकारी टीवी के अंदर मुझे बताएं कि आपको पता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है वो जाके सरकारी टीवी में बैठी होती है। आपका जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है जो अभी खातून बैठी हुई है, वो चेयरपर्सन ऑफ द पीटीवी भी है, वो भी पीटीवी में जाके बैठी होती हैं। भाई इनकी टूथब्रश भी इनके पीटीवी के खर्चे से आते हैं, इनकी पेस्टें भी पीटीवी के खर्चे से आती हैं, इनकी पॉलिश जूते के जो है ना वो भी पीटीवी के खर्चे से आते हैं। आपको याद है ना, इससे पहले एक चेयरमैन पीटीवी था जिसका बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है उसकी दवाइयाँ भी जो है वो सरकारी खर्चे में आती थी। तो पीटीवी इनके खर्चे बर्दाश्त करता है। तो आप क्या समझेंगे कि अगर सरकारी मीडिया जो है वो इस काम पे लगा हुआ है, आपका बाकायदा डिपार्टमेंट्स हैं आपके वहाँ पे जो है जो मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन के अंडर काम कर रहे हैं, वो सारे एक ही चीज़ पे लगे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने फीता कब काटना है, वजीरों ने फीते कब काटने, फलाने ने फीता कब काटना है। आपने फीते दिखा दिए, आपने वो चीजें दिखा दी, और फिर उसके बाद आपने कहा हमारा काम पूरा हो गया, ऐसी सरकारी नौकरी कर ली है। और मिनिस्टर को आपने क्लिप भेज देने हैं, मिनिस्टर ने कहना ओ जबरदस्त, यानी एक दूसरे को खुश करने में लगे हैं। अवाम का क्या हाल है, तू मेरी तारीफें कर, मैं तेरी तारीफें करूंगा, अवाम की क्या सूरत हाल है, या करूंगा, मुल्क का क्या हाल हो रहा है, उमर साहब इस बारे में हम नहीं सोच रहे। किस तरह से मुआशी लिहाज से जो हकीकी तब्दीली जिसको कहते हैं, बेहतरी कहते हैं, वो उस निज़ाम को हम कैसे ला सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है ना, हमें अपनी इकॉनमी को, मतलब हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो मिलकर इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट करते हैं। हम लोग अनप्रोडक्टिव हैं, हमारी एजुकेशन का मसला है, हमारे यहाँ गवर्नेंस का क्राइसिस है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें मिलके इम्पेक्ट करती हैं इकॉनमी के ऊपर। अच्छा, हमारे जैसी इकॉनमी अब 75 ईयर्स में जस्ट 3 सालों में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव होता है। 72 ईयर्स हम नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं। ग्रोइंग इकॉनमीज में ये एक आध साल 1-8% के साथ तो वेरिएशन एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन 72 ईयर्स के इसको सर्वाइव करना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि होता ही है कि नॉर्मली कुछ ग्रोइंग इकॉनमीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ इस तरह का कुछ कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, गवर्नेंस की वजह से कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही होती हैं। हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना है, हमें जो न्यू मॉडर्न ऑप्स हैं हमने उनको अपनाना है, हमने अपने फार्मर को एजुकेट करना है। आप देखें, हमारी गवर्नमेंट की पूरी फोकस होता है जो टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन एप्टिमा है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सब्सिडीज़ देने के लिए, उसका वो कपास प्रोड्यूस करने वाले फार्मर की रिलीफ के लिए हमारी गवर्नमेंट का कोई भी जो है वो इनिशिएटिव नहीं होता, उनका फोकस नहीं होता इसके ऊपर। क्या है, क्योंकि वो बिग जाइंट्स हैं, वो फंड करते हैं, वो फाइनेंस करते हैं, वो अपने लिए मराहत ले जाते हैं। जो नीचे फार्मर है ना, उसको एजुकेट किया जा रहा है कि जी आप जो है वो मॉडर्न टूल्स को अपनाओ, ना उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी की वो स्किल डेवलप की गई है, ना वहाँ पर एजुकेशन इस तरह की है। फिर उसके बाद जो हमारे पास अनस्किल्ड लोग हैं, हमारे पास एक बड़ी तादाद है नौजवानों की, यूथ की,
جو کہ ڈیلی کی ڈیلی انکریز ہو رہی ہے ہمارے پاس، ان کا کوئی ایسا پلان نہیں ہے. دیکھیں اس وقت یہ نہ تو ان کو پلان دیے جا رہے ہیں، نہ ان کو کوئی ڈائریکشن دی جا رہی ہے، نہ ان کو کوئی مواقع دیے جا رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں نا ایک مطلب بحران، مطلب ایک دور آتا ہے کہ جی لوگ ایک سائڈ کے اوپر چل پڑتے ہیں. پچھلے 10-12-15 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت ساری چینجز آئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دور تھا کہ ہر بندہ کہتا تھا جی میں اپنا چینل بنا کے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیچ دوں گا. پھر ایک دور آیا سب کہہ رہے ہیں جی میں جو ہے وہ انفلوئنسر بن جاؤں، میں جو ہے وہ آج کل کہہ رہے ہیں جی میں فری لانسر ہوں. اچھی چیز ہے، لیکن فری لانسنگ کو سکھانا، اس کے اندر سے وہ جو ڈگ آؤٹ کر کے، ہر ادارے کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ ہو جانا چاہیے، ہم ایک ہی وہ کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا کوئی ہمارے ہاں ہم سب کو پتا ہے کہ دنیا میں بچے کی 5th 8th گریڈ کے اوپر سب دیکھ لیا جاتا ہے اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، اس نے کہاں جانا ہے. ہم اپنی ہاں ایسا ٹیسٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا، کوئی 5 کلاس 8 کلاس کے اوپر کہ جی اچھا یہ جو بچے ہیں یہ ہائی پوٹینشیل والے ہیں، انہوں نے ان چیزوں میں آپریٹ کرنا ہے. اس میں چانسز ہوں گے کوئی ایک آدھ بچہ رہ جائے گا یا کوئی ایک آدھ بچہ ایسا آ جائے گا جو آگے چل کے نہ چل سکے، لیکن بہرحال 90-95% پہ تک اس کی سکسیس کے چانسز موجود ہیں. ہمیں یہ انوویشنز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایجوکیشنل ریفارمز کی ضرورت ہے، ہمیں ہر بندے کو پروڈکٹیو ہو کے اپنا معاشی رول پلے کرنے کی، ہر بندے کو اپنی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں نارملی جو خاص طور پہ رسپانسبلٹی میل پرسنس پہ آتی ہیں، اور وہ میل بھی جو ہے وہ 26-28 سال کی ایج میں جا کے جو ہے وہ اس سمجھ میں آتے ہیں کہ اچھا یار میں نے رسپانسبلٹی اٹھانی ہے. اس سے پہلے وہ 20-22 سال کی ایج تک پیرنٹس کے اوپر برڈن ہوتا ہے. 5-6 سال اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جاب کیا کرنی ہے، کرے گا سال کے بعد چھوڑ دے گا، اس کا کیریئر پلان نہیں ہوتا. اب وہ اپنی میجر جو پروڈکٹیوٹی کا ٹائم تھا وہ گزار چکا، 30 میں جا کے وہ اسٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فیمیلز کو ہم اس طرح سے اس ساری جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہم انکلکیٹ ہی نہیں کرتے، ان کو ہم نے ویسے ہی سائڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو یہ وہ سارے پرابلمز ہیں، یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو مل کے ایک بہت بڑا اکنامک برسٹ اس ٹائم پہ کریٹ کر چکی ہے، ایک بڑا بیلون بن چکا ہے جو کہ آلموسٹ برسٹ کے قریب ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں جتنا زیادہ کر سکے ہم اپنے لیول پہ سوچیں، میڈیا اس میں رول پلے کرے، جو ہے تھنک ٹینکس جو موجود ہیں، جو ہمارے یہاں اخبارات موجود ہیں، لکھنے والے موجود ہیں، تھرو سوشل میڈیا اس بات کو اتنا پروپیگیٹ کیا جائے کہ ہر بندہ اپنا پازیٹیو رول، ہر بندہ اپنی اکانومی بہتر کرتا ہے تو وہ ٹیکنیکلی سوسائٹی. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب ہر بندہ کما رہا ہے، اگر باہر سے ڈالرز آ بھی رہے ہیں تو آپ کی کنزمپشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ نے جو ہے ریسٹورینٹس پہ بھی زیادہ جانا ہے، آپ نے کپڑے بھی زیادہ لینے ہیں، آپ کی انفلیشن جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں اس طرح سے پروڈکشن انکریز نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بیلنس جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، اور دین انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ توازن برقرار نہیں رکھ پا رہے. مریا صاحبہ، ہر انسان کیسے اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اس ملک کی صورتحال کو، معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے، اس کو بہتری کی جانب لایا جائے؟ دیکھیں میں پہلے بھی جیسے بار بار کہتی ہوں، آج کل میں نے ایک ایٹیٹیوڈ جو پیرنٹس کی طرف سے دیکھی کہ چلیں ابھی تو ہم ہیں نا، ابھی تو بچوں کو آرام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ابھی تو یہ آرام، ہم نے یہ مشکل وقت دیکھا ہمارے بچے نہ دیکھیں. ونٹر ویکیشنز چل رہی ہیں تو موسٹلی بچے لیٹ اٹھ رہے ہیں، رات کو دیر تک ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سارا دن موبائل پہ انگیجڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی ہر گھر کی یہی کہانی، یا بچے کہیں گھوم رہے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم ساتھ ساتھ یہ ایجوکیٹ نہیں کریں، ابھی سے ہی کریں، چاہے وہ بچہ 1 میں ہے 2 میں ہے، جتنے مرضی کا، کہ بیٹا ہمارا ملک جو ہے نا، ہم اس وقت مشکل حالات سے گزرے. ٹھیک ہے، لائک میں نے اگر اپنے 10 سال کے بیٹے کو یہ بات کی اور ساتھ اس کو کچھ چیز سکھانی شروع کی ہے، اور اس کو یہ بات ہر حال میں، بیٹا صبح جلدی اٹھنا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ چھٹیاں تو ہم نے اس میں زیادہ پروڈکٹیو ہونے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے ہم سب کو اپنے ایٹیٹیوڈ چینج کرنے چاہیے. لائک ہم پہلے ہر منتھ میں یا ہر ویک میں جاتے تھے باہر آؤٹنگ پہ، تو اب مطلب کہ میرے ہسبینڈ نے بھی اس کے اوپر کہا کہ نہیں جی اب ہم جو ہے نا 1 in a month اور 2 months کے بعد نا ہم ایک گرینڈ کر لیں گے، اور وہ بھی ہم گھر سے بنا کے لے کے جائیں گے. اور وہاں پہ کیوں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ اگر دیکھیں کچھ چیزیں گورنمنٹ کی اچھی بھی ہیں کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے، ابھی کی ہیں، پچھلی گورنمنٹ جس سے بھی کی ہیں. لائک میں آج کل کہتی ہوں ہمارے پاس جن ایریاز میں میٹرو بس چل رہی ہے بہت اکنامیکل ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ویل کریں بجائے اس کے کہ آپ گھر سے گاڑی نکالے پہ. اس سے ٹھیک ہے آپ کو 4 قدم فالتو چلنے پڑیں گے، وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، بالکل. آج تو ہم نے ایک مارکیٹ جانا ہو تو ہم کہتے نہیں گاڑی نکال لیں. ہاں جی، اور پھر آپ
سب سے پہلے میں پیرنٹس کو یہ بات کہتی ہوں کہ چاہے آپ کا بچہ جتنا بھی چھوٹا ہے نا، اس کو ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس نظام کو فالو کرنا اس کو ابھی سے سکھائیں، اور اس کو وہ تب ہوگا جب وہ والدین ساتھ خود کریں گے بھی، اور مطلب کہ یہ بات چھوڑ دیں کہ یہ ابھی بچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی نہیں. ہمیں اس وقت اپنے ملک کے بچوں کی، بڑوں کی، جوانوں کی، سب کی ضرورت ہے. آنکھیں بند کر لینے سے اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ بلی اس کو بخش کے چلی جائے گی. یہی والی حالات اس وقت ہمیں ہمارے لگ رہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ہم سب نے، اور کیونکہ حالات ہمارے سامنے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور لیکن ہم اس کو کرنا نہیں بند کیے ہوئے. پھر ہمیں ووکیشنل سینٹرز، اگر گورنمنٹ نہیں سپورٹ کری، آپ میں ایک ہنر ہے، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ایز این اینکر کام کریے، یا آپ ایک کمیونیکیشن اپنی مدد آپ کے تحت ہم کر سکتے ہیں. میرے بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 17ویں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک ناظرین جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال اس پہ بات کی جا رہی ہے. بہتری کی طرف اب آنا چاہیے، اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے تاکہ اس ملک کو ہم کامیاب بنا سکیں. جی ملیح، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. میں آپ کو یہ بات کہتی کہ بھئی جس طرح آپ کمیونیکیشن ماشاءاللہ آپ کی سکلز اچھی ہیں، آپ سے تو اگر آپ اپنے کوئی ایسا بندہ دیکھتے ہو کہ بھئی جو، یا کوئی بچہ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ اس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ یار اچھا ہے، یا یہ اس کو تھوڑا سا پالش کیا جائے، تو آئی تھنک سو ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ہمیں اس کو لانا چاہیے. ہمارے بچوں کو یا ہم نوجوانوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے مواقع دیں، ایسے چھوٹے چھوٹے کاروبار کو بنا کے دیں، ووکیشنل سینٹرز بنائیں، ہم ٹیلنٹ ہنٹس کروائیں ٹی وی پہ، بجائے اس کے کہ ہم پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کریں، ہم بلیم گیم کریں، جاب کی طرف ان کو دھکیلیں اور وہ سی ویز لے کر در در بھٹکتے رہے. جاب ان کو نہ ملے. میرے حال سے کہ ہم ان کو اسکل بلڈنگ کے اوپر لے کے آئیں، اور اسکل بلڈنگ کے لیے کوئی، آج کل تو میں کہتی ہوں یوٹیوب بہت زیادہ، کیونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کوئی بھی ایک چیز بنائیں، ایک دفعہ خراب ہوگی، 2 دفعہ خراب ہوگی، 10 دفعہ خراب ہوگی، لیکن آپ اس کے بعد اتنی پرفیکٹ بنائیں گے، شاید اس سے بھی زیادہ اچھی آپ بنا لیں، تو آپ اس اسکل کو اپنے پھر کیش کروانا شروع کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ بس صرف اور صرف یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں موبائلز کے اوپر. ہمیں اس ٹیکنالوجی کو، بچوں کو یوٹیلائز کر، ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، کہ ان کو کاؤنسلنگ ہاؤسز بنانے چاہیے کہ بھئی یہ وقت ہمارے ملک کا بہت مشکل ہے، اس میں ایک ایک منٹ اور ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ بہت ضروری ہے، آئیں ہم مل کے اس کے اوپر کام کریں. تو اس سے جو ہوگا پھر ود دا پیسو، اور میں آپ کو بتاؤں اگر ہم ایسے کام کرنا شروع کریں گے، میرے خیال سے چند سالوں میں ہمارا ملک جو ہے نا، چاہے اوپر سے حکومت بدل رہی ہے، نہیں یہی بات ہے ملیح صاحبہ، ہمیں اس کا الٹرنیٹ حل بھی پتہ ہے کہ اگر ہم مل کر کام کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی، ہم لوگ خود غرض بھی ہو گئے ہیں، ہم اگر اس پہ کرنا شروع کریں گے تو حالات بدلیں گے نا. ہم کر نہیں پا رہے، وہ فرسٹ اسٹیپ نہیں اٹھا پا رہے. نہیں، میں جیسے کہ انٹرپرینیور ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ کئی لوگوں نے بہت اچھے اچھے سٹیپس لیے ہیں، پر بات وہی ہو جاتی ہے کہ کہیں پہ لوگ فائنینشلی اس چیز کو نہیں آگے لے کے جا رہے، کہیں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ، یا جو ایون میں آپ کو اپنی اگر کہیں نہ کہیں ان کی راہ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. جیسے اگر میں آپ کو اپنی شاپ کی بتاؤں تو مجھے، کیونکہ میں ایک فیمیل اور ایک چھوٹے لیول سے سٹارٹ کری ہوں، تو مجھے مارکیٹ سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے. ایون کہ میں ذرا سی ایک چیز بھی باہر نکال دیتی تو کوئی نہ کوئی پریشر بلڈ ہو جاتا ہے کہ جی یہ یوں نہیں، یہ یوں کرنا تھا، اور باقی ساری مارکیٹ ویسا کر رہی ہوگی تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو بات یہ کہ ہم وہ سٹیپ اٹھا بھی رہے ہیں نا لوگ، تو یا جہاں پہ لوگ ایفرٹ کر بھی رہے ہیں، ان کو پھر ریزلٹس نہیں ملتے، ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. تو آئی تھنک سو کہ ہمیں بہت، مطلب کہ ہمارا ملک بہتر ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے لیول کے اوپر کام کریں، اور ہمیں صرف اتنی سپورٹ دے دی جائے کہ ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، اپنے لیول پہ کرتے مزید رہیں، اس کو جو ہے وہ آگے موٹیویٹ کیا جائے، ہرڈل ٹانگیں نہ کھینچی جائیں اس میں. احمد صغیر صاحب، پاکستان کی جو معاشی صورتحال کی ہم بات کریں، موجودہ صورتحال کی بہتری کے لیے کن اقدامات پہ عمل کریں، کیسی حکمت عملی کو لے کر آئیں؟ دیکھیں، بہتری کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں ہر شخص کو اپنے اندر یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے
کہ ہم بہت امیر ملک ہیں یا ہم ایک بہت غریب ملک ہیں، ہم پہلی دوسری یا تیسری دنیا کے کس اس میں سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے اہداف اور پھر بڑے اہداف جو ہے وہ مقرر کرنے چاہیے. ہمیشہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ہی نیشن جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں. کہا گیا اس ملک میں نعرہ لگا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، لیکن ایٹم بم کے بعد اب دوبارہ گھاس کھانی پڑ رہی ہے. تو برائے مہربانی ہمیں تھوڑا سا یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم نے کب تک گھاس کھانی ہے اور کب تک ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں تھی چیزیں، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن باقی چیزوں کی طرف بھی جو ہے وہ نگاہ دوڑانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ ملک جو ہے یہ کسی ایسے سانحے سے دوچار ہو جائے جس کا پھر کسی کے پاس حل نہ ہو اس کا. اس لیے کہ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب ایسے ہی آئے ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس کو بولتے ہیں ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم. جو ہے ڈائلیکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو جدلیات یہ کہتی ہے کہ فرد کا تاریخ کے اندر جو ہے ایک کردار ہوتا ہے. لوگ فرض کریں لائٹ جا رہی ہے، لائٹ جا رہی تو لوگ نکلتے ہیں اور اسی مجمع میں سے ہی کوئی ایک شخص اس مجمع کو لیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ لیڈر بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ وابڈا کو بھی آگ لگاتے ہیں، وہ دفتروں کو بھی آگ لگاتے ہیں، اور وہ پھر ریولوشن کی ایک صورتحال بن جاتی ہے اور وہ ریولوشن پھر سنبھالے نہیں جاتے. سو یہ قوم جو ہے یہ آپ الٹیمیٹلی اس کو اس نہج پہ نہ لے جائیں جہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاورٹی سے بلو پاورٹی لائن لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے وہ باز نہیں آتے، اپنے آپ کو اوور برڈن کیا ہوا ہے انہوں نے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی ایک سکت ہوتی ہے. آپ اونٹ لے لیں، اونٹ کے اوپر جو ہے وہ وزن ڈالتے رہے، ایک وقت آئے گا آپ تنکا اٹھا کے رکھیں گے تو وہ بیٹھ جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تنکا اٹھانے کی سکت نہیں تھی، بلکہ اصل میں اس کے اندر سکت ہی نہیں تھی کہ وہ ایک تنکے کا بھی وزن اٹھا لے. سو سوسائٹی کے اندر جو ہے اب سکت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک پیسہ، ذرا مہنگائی آپ نے کی کسی ایک پیسے کی اور وہ بلاسٹ ہو جائے، اور وہ جو بلاسٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ بلاسٹ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. نہ آپ سے پھر آپ کو پارلیمنٹ کی راہداریاں آپ کو جو ہے وہ بچا سکیں گی، نہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اپنے ہی ادارے آپ کے خلاف جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سارا کچھ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اور جب لوگ فیصلے کرنے لگتے ہیں تو وہ بڑے برے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے کٹھن فیصلے ہوتے ہیں. اس میں پھر چوراہوں کے اوپر جو ہے لوگوں کو لٹکا دیا جاتا ہے، ان کی گردنیں لمبی کر دی جاتی ہیں. پھر اس وقت جو ہے وہ جو مزدور ہے وہ فیکٹری پہ قبضہ کر لیتا ہے، کسان جو ہے وہ زمینوں کا مالک بن جاتا ہے، اور کرایہ دار جو ہے وہ کرایہ دینے سے انکار کر دیتا ہے. سو ایسی وقت سے ڈریں کہ جس وقت جو ہے لوگ بغاوت پہ اتر آئیں، لوگ جو ہے وہ لوگ پھر تہس نہس کر دیں. لہٰذا ہمیں اس کے لیے جو یہاں کے جو باصلاحیت لوگ ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ چانس دیں، ان کو آگے لے کے آئیں اور ان کی بات سنیں اور ان کو نئے لوگوں کو آنے دیں، کیونکہ اب آگے جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے تقاضے ڈفرینٹ ہے، سوچ ڈفرینٹ ہے، ان کو سامنے رکھیں اور ان کو سامنے لے کے آئیں. دیکھیں لوگوں کے پاس بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں، اس ملک میں ہر چیز کا حل ہو سکتا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس جو ہے، اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس سولوشنز موجود ہیں، تو ان لوگوں کے پاس بھی سارے سولوشن ہیں، لیکن ول نہیں ہے. ان کے پاس طاقت تو ہے لیکن نیت نہیں ہے ان کی، اور وہ جو ان کو اپنی نیتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. ورنہ عوام نے اگر ان کی نیت ٹھیک کرنے کی ٹھان لی تو پھر یہ بھاگتے پھریں گے اور ان کو جگہ نہیں ملے گی. میں بتاؤں ایسا پاکستان میں مجھے تو ایون کہ لگتا ہے کہ جو بھی چینج آیا نا اس کے بعد سے بہت جلد ایسا ہونے والا ہے. کیونکہ لٹرلی آپ لوگوں کی ابھی صرف اور صرف لوگ شاید ایک دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے رک رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو ہماری گورنمنٹ کو اتنا اشارہ ہر دوسرے دن مل جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کس قدر ہائپر ہیں اور اس وقت وہ کیا چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے، تو ہمارے اداروں کو بھی اور ہماری گورنمنٹ کو اس وقت ہر وقت ہے نا ریڈ لائٹ وہ ایمبولینس والی ان کے سر پہ بج رہی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو لٹرلی اب عوام کو چاہیے نا کہ وہ اظہار کر دیں. نہیں اظہار تو وہ کر رہے ہیں، مزید اگر صبر کریں گے، انتظار کریں گے، ہو سکتا ہے پھر یہ وقت نہیں. دیکھیں سنگاپور یا ادھر جو ابھی حالات ہوئے ہیں انہوں نے نکال کے مارا. مجھے تو ایون کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد لگتا ہے کہ مارنا کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں ایک میری بات ہے، کیا آج گورنمنٹ طاقت میں تو وہ نہیں مار رہی،
ٹھیک ہے, کسی کے دماغ میں گولی مار دی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی ماں عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے, ٹھیک ہے, پورا پاکستان اس کے لیے لیٹرز لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی اس کو سنیں, ٹھیک ہے. کیا الیکشن نہیں ہو رہے اور لوگ باہر پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا کہ ووٹر باہر کھڑا تھا اور اندر سامان نہیں تھا اور پولنگ بوتھ نہیں کھلے. میں نے خود لٹرلی وٹنس کیا. یہ ایک لمحہ فکر ہے. مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں, بریک کی جانب بڑھنا یقیناً لمحہ فکر ہے. ناظرین بے شمار ایشوز ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, مزید بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ فرم ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین ٹاپک یقیناً بہت وسیع, سوچ بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے. اب بھی اگر ہم نے ہماری سوچ نہیں بدلی تو جو ہم پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال پہ بات کریں, جس طرح مہمان ہمیں بتا رہے ہیں کہ الارمنگ سچویشن ہے, حالات اور زیادہ جو ہے وہ سنگین ہو سکتے ہیں, اور زیادہ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اب بھی اگر ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہماری سوچ نہیں بدلی, اپنی مدد آپ کے تحت اپنی اس حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کی, تو ڈیفینیٹلی مشکلات بڑھ سکتی ہیں. عمیر رضا صاحب, آخری سیگمنٹ ہے, سولوشن لینا چاہیں گے کس طرح سے, جیسے احمد صاحب نے بھی کہا کہ نئے لوگوں کو سامنے آنے کی اجازت دینی چاہیے, کیونکہ جس طرح ترقی کی جانب بڑھے تیزی سے وقت جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, ہر دور کے تقاضے مختلف ہیں. تو جو اتنے سالوں سے ہمارے اوپر مسلط ہیں سیاست کی جب بات کریں, تو اب ان لوگوں کو چاہیے ذرا ریسٹ کر لیں, نئے لوگوں کو آنے دیں آگے, کیونکہ نئی سوچ کے ساتھ, نئے سلوشنز کے ساتھ, نئے حکمت عملی کے ساتھ جب آگے آئیں گے تو کیوں چیزیں جو ہیں وہ چینج نہیں ہوں گی. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی عوام نکل آئے گی, دنیا میں 20% ایلیٹ ہوتی ہے, 20% بلو دا پاورٹی ہوتا ہے, 60% جو ہے وہ مڈل کلاس پریویل کر رہی ہوتی ہے. جب 40 جو بیچ میں 60% مڈل کلاس پریویل کر رہی ہے, اس میں سے اگر 20% نیچے چلے جائیں گے نا بلو دا پاورٹی, تو وہ بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا. اور جس دن وہ بیلنس آؤٹ ہوتا ہے اس دن عوام آٹومیٹیکلی جو بھی تعداد میں زیادہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. جہاں تک بات ہے نئے لوگوں کے آنے کی یا پرانے لوگوں کے ریسٹ کرنے کی, جب تک ایک سسٹمیٹک چینج نہیں آئے گا, جب پورے سسٹم کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی, تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ جی اگر وہ چلے جائیں گے تو ان کی جگہ بھی انہی کے انسیسٹرز آئیں گے, انہی جیسے لوگ آئیں گے. ہاں, انٹل انلیس ہم کوئی ایسی ریفارمز لے کر آئیں, ہم کوئی الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائیں, ہم اس سسٹم کو تبدیل کریں جس سسٹم کے تحت گورنمنٹس بنتی ہیں, گورنمنٹس آپریٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر, یا اگر ہم US سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتے ہیں, وہاں پہ جو الیکٹڈ پرسنز ہیں ان کا کام صرف لیجسلیشن کرنا ہے. وہ اپنی ایک لیجسلیشن کرتے ہیں, دین وہ آگے بھیجتے ہیں. پریزیڈنٹ الیکٹڈ ہوتا ہے ڈائریکٹلی, وہ اپنی کیبنٹ بناتا ہے ٹیکنوکریٹس کے اوپر. دنیا میں ملک جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس چلاتے ہیں, وہ پولیٹیشینس نہیں چلاتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ایک پولیٹیشین آتا ہے, وہ اس منسٹری کو ہیڈ کرتا ہے, اس کے نیچے بہت تیز قسم کے بیوروکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں, انہیں سارے لاز کا, پالیسیز کا پتہ ہوتا ہے. وہ اس کو گھمو کے واپس بھیج دیتے ہیں, اور وہ اپنی مراد سمیٹ رہے ہوتے ہیں. پولیٹیشین جو ہے وہ اپنی گیمز کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں, تو عوام کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پاتے انٹل انلیس وہ لوگ جو جس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, جن کے پاس نئے آئیڈیاز ہیں, جنہوں نے اس کے اندر کوئی کام کیا ہوا ہے, کوئی ایکسیلنس کریٹ کی ہوئی ہے, اور وہ ڈیلیور کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, وہ لوگ جب تک نہیں آتے ہیں تب تک سسٹم کو چینج نہیں. یہ جو لوگ ہیں ان میں نہ ول ہے نہ ان کی سکل ہے, اس وجہ سے یہ رزلٹ نل ہے. اگر جب تک ان لوگوں کے ایکسپیریمنٹس ٹھیک ہے نا, اور وہ ایک سیٹ پیٹرنز کے تھرو چل رہے ہیں کہ اچھا یار جس طرح چل رہا ہے چلاؤ, کوئی بڑی ریفارم. آپ جب بھی کوئی بھی ایسا دیکھتے ہیں جس میں کوئی پروفیشنل رہا ہو, کوئی ٹیکنوکریٹ رہا ہو, آپ پوری ہسٹری کے اندر دیکھ لیں, چاہے وہ اکانومی کے لحاظ سے ہو یا کوئی بھی ایسا پرائم منسٹر گزرا ہے جو کوئی اس قسم کا بیک گراؤنڈ رکھتا تھا, کوئی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ رکھتا تھا, وہاں اس کی ریفارمز کو دیکھیں اور آپ پولیٹیکل سسٹم کی ریفارمز کو دیکھیں تو زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا. ملیحہ صاحبہ, کیا سولوشن دیں گے آپ ناظرین کو, کس طرح کی حکمت عملی لائی جائے, کیسے بہتری لا سکتے ہیں پاکستان کی معیشت کے اندر؟ ایک تو میں گورنمنٹ کو یہ بات ضرور کہوں گی کہ عوام کی بات
सुन लें और थोड़ा सा मतलब कि ना रहम कर लें आवाम पे। रहम नहीं करें। देखें, अगर आप पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं तो रहें, नहीं है और माशाल्लाह से आपने काफ़ी कुछ अब इकट्ठा भी कर लिया इस मुल्क से, तो आई थिंक सो अब आपको छोड़ के चले जाना चाहिए। अवाम के हाथों में कुछ वही वाली बात है कि आम आदमी को भी एक्सपेरिमेंट कर लेने दें। जहाँ इतने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया वहाँ आम आदमी को भी, उस बंदे को जिसे वाकई मुल्क से लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा मैं ये चीज़ कहूँगी कि बजाय कि हम ब्लेम गेम में और हम ख़बरें सुन सुन के सारा वक्त जो है ना हम अपने आप को डिप्रेसिव करें, उसकी जगह हम वो चीज़ स्किल बिल्डिंग में करें और हम अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हमारे पास चाहे छोटी सी, हम अपने घरों में किचन गार्डनिंग स्टार्ट करें, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिकली सफ़र नहीं करना चाहते, हम अपने घरों में, चाहे छोटे घर हैं, आप अपने जो है उसके अंदर अपने लिए कम से कम एक किचन की सब्जी रोज़ की आप तैयार कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम प्रमोट करेंगे तो काफ़ी सोसाइटीज़ इससे। दूसरी एक और बात जो मैं भी बड़ी देर से करना चाहती हूँ कि खाली आम आवाम पिसती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को अपने आप को भी बैक स्टेप पे लेके आना चाहिए। थोड़ी अपनी इमारत भी छोड़ के दिखाएं आम आवाम को, ठीक है। आप इतनी लग्जूरियस गाड़ियों में जाने की बजाय आप लोग भी मेहरान और उसमें आ जाएं। बिल्कुल, जिस तरह एक आम आवाम जो है सर्वाइव करे और उनके लेवल पे आके सोचे तो पता चलेगा। ना एक दिन कलफ ज़दा कपड़े पहने, आप ना एक दिन पेंट कोट पहन के दफ्तर में बैठे, एक दिन हीटर और एसी वाले कमरे से बाहर निकल के सोचें। ऑफिसेस को ऐसा बनाएं कि वहाँ पे हर वक्त ना भी अगर रोशनी का इंतजाम हो तो भी आप लोगों की जिंदगी चल सकती है। ज़ाहिरी बात है, एक दिन एक आम आवाम की तरह जो है वो सोचे तो पता चले। अहमद सगीर साहब, आप क्या सोल्यूशन देंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, सोल्यूशन तो बड़े ही लिखे पड़े हैं और अमल, अब तो अमल का वक्त है। इस मुल्क के अंदर कानून बना दिया गया कि आपने पब्लिक प्लेसेस पे तंबाकू नोशी नहीं करनी, हर जगह हो रही, भरे पड़े बिल्कुल ऐसे। आपने वर्क प्लेस पे विमेन हैरेसमेंट का बिल पास कर दिया, क्या विमेन हैरेस होना बंद हो गई? आज भी हो रही हैं। यहाँ पे कवानीन तो मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ये बात है। सो हमें अब थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और उसमें भी फिर वो क्लास है, बड़े के लिए कानून कुछ बड़े के लिए कानून और है, गरीब के लिए और है, और उससे गरीब के लिए और है, साइकिल वाले के लिए और है, मोटर बाइक वाले के लिए और है, V8 वाले के लिए और ब्लैक शीशों वाले के लिए बिल्कुल कानून ही नहीं है। वो कहता है कि उसके आगे 2 वीगो लगे हुए हैं, पीछे 2 वीगो लगे हुए हैं, हूटर वाली गाड़ी है, वो इशारा तोड़ के यूं करके निकल जाता है। आप इशारा तोड़ के आते हैं, साथ ही 2000 रुपए का आपको चलान पड़ता है। तो मुझे बताएं कि ये ऐसी सूरत हाल में ना मुल्क तरक्की करते हैं, ना कौमें तरक्की करती हैं, ना आप आगे जाते हैं, और पसमानदगी होती है जो आपका मुकद्दर बन जाती है। सो हमें इन सारी चीज़ों को रिवाइज करके इंसान का बच्चा बनना पड़ेगा और अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी उमर साहब, आपका पैगाम नाज़रीन को? पैगाम तो बहुत अच्छी बातें जिस तरह मेरे से पहले भी इन्होंने की गई हैं, लेकिन फिर भी हमें वापस उस रिवाइवल की तरफ अपने आप को एक दफ़ा रिकन्सिडर करें। हम सोचें, हम सिचुएशन को रियलाइज़ करें, इसका इदराक करें, इसके हल की तरफ जाएं, और बीइंग इंडिविजुअल हम जो अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, हमारा जो लिटिल बिट होगा वो मिलके एक कलेक्टिव एफर्ट बनेगा। हम एटलीस्ट वो करें। अगर हम सिर्फ अपना जो है वो क्या यही रख लेंगे यार हमने फ्यूल जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर से लेना है, हमने इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरर से नहीं लेना, तो एटलीस्ट वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर हम सिर्फ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें तो हमारे लेवल के ऊपर, मेरे हम सब के लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज लेकर आ सकता है। हम सिर्फ अपनी सिचुएशन का इदराक करें, अपनी उस पावर का इदराक करें कि हम इसके अंदर जो है वो क्या चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल। मलिया, आपका मैसेज? बस हार्ड वर्क हो जाएं, कमिटेड हो जाएं, और एक दफ़ा ना क्या दिन में 10 दफ़ा भी सोचना पड़े तो ज़रूर सोचें कि ये आज़ादी और ये मुल्क है ना तो ही हम हैं। ये सब बातें सोच लें कि कितनी जद्दोजहद के बाद ये मुल्क हमें सब हासिल कुछ छोड़ दें। जद्दोजहद तो जिन्होंने की, जिनके मर गए, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कि हमें वो वक्त दोबारा देखना पड़ा, तो क्या हम इतने मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हैं कि हम वो चीज़, क्या हम लोगों के जिनकी अनाएं और जिनके स्टेटस स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ चुके हैं, क्या हम किसी के ज़ेरे अताब आके या हमारे ऊपर कोई और आके हुकूमत करने लग जाएगा और हमारी आज़ादी हमसे छिन जाएगी, तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम दिन में मैं कहती हूँ एक दफ़ा भी ये बात सोच लेना
تو میرا خیال سے مجھے تو لٹرلی نیند نہیں آتی اس کے بعد کہ یار نہیں کچھ کر لیں، اس سے بہتر ہے کہ بجائے ہم بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور ہم سارا وقت سوشل میڈیا کے آگے بیٹھے ہوئے، اس کی بجائے ہم اٹھ کے کوئی کام کریں اور کچھ نہیں، اپنے گھر میں ہانڈی بنا لیں، اپنے گھر کو ہی دیکھ لیں، اپنے بچوں کو ٹائم دے لیں، تاکہ جو ہے نا اس سے ہمارے جو ہے نا ایک اچھا معاشرہ، ایک ہیلدی انوائرمنٹ۔ جی احمد صاحب 30 سیکنڈ میسج آپ کا۔ میسج یہی ہے کہ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ خوشیاں ہیں جتنی ہم بانٹ سکیں، دکھ تو ہم روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اب تھوڑی خوشیاں بھی شیئر کرنی چاہیے۔ ایگزیکٹلی، بہت شکریہ معزز مہمانوں کا وقت دینے کا۔ یقیناً ناظرین سوچ بدلے، خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس ملک سے ہی ہماری پہچان ہے، تو اپنی پہچان کے لیے آپ کو دن رات محنت کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔